अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। आज इस बार इतनी जल्दी तो मैं बुरहान भाई के साथ वापस जाने नहीं दूंगी। इस बार तुम्हें एक हफ्ते की तक यहाँ रहना होगा। इरम प्लेट में खीरा काटते मुस्कुराते बोली, जबकि इसकी बात सुनायत का दिमाग भी काम पर लगा था। आज तो बुरहान को मीरपुर खास से आए वे 2 दिन हो गए थे। आज वो अपने घर वालों से मिलने के लिए आई थी क्योंकि बुरहान ने इसको बताया था कि वो लोग कल को वापस जाएंगे, तो आयत इस बार जाना नहीं चाहती थी। ऐसे करती हूँ, पापा से बात करती हूँ। जैसे ही दिमाग में आइडिया आया, वह तेजी से बात करने के लिए किचन से गई। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है, थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? खाना लगाने लगी हूँ। इरम अध्यान को खीरा उठाते देख थोड़ा गुस्से से बोली, वाह क्या बात है आपकी आपी, एक खीरा ही तो लिया है, इसके लिए इतनी बातें। अध्यान ने खीरा मुंह में ठूसते ऐसी शक्ल बनाई जैसे किसी ने बहुत जुल्म किया हो। अध्यान के बच्चे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मामू से बोलकर ऐसी सफाई कराऊंगी ना कि अगली बार। हाँ हाँ जानता हूँ आपकी बातों वाली ताकत को, इसलिए बेहतर है मुझे मत बताएं। अभी चूहा। इससे पहले इरम को एक जवाब देती, अध्यान की अगली बात सुन वो डरते उछलती फ्रिज से 4 कदम दूर हुई। डरपोक ना हो तो। अध्यान कहका लगाते इरम को शॉक कर गया और औंध की तरह मुंह लटकाए हैरान हुई थी। मेरा मशवरा मानो, पहले इस डर पर काबू पाना सीखो, फिर मुझसे बात करो। अध्यान इरम का मजाक उड़ाते किचन के डोर की तरफ गया। अच्छा, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? यही तमीज तुम स्कूल से सीखते हो? इरम जो अध्यान की कही बात का जवाब देने लगी थी, मान को पीछे से बोलते देख अपने अल्फाज को मुंह में ही दबा गई, जबकि अध्यान को डांट पड़ते देख हल्के से मुस्कुराते खामोश हुई। अब देखो कैसे इस मासूम शक्ल बना ली। अभी भी वैसे ही बोलो ना जैसे कुछ देर पहले बोल रहे थे। इरम दिल में खुश होते अपनी हंसी को छुपा गई, जबकि वह दिल में ही अध्यान से मुखातिब थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। मान अध्यान को खामोश नजरें झुकाए गुस्से से गोया हुआ। वो अभी तुम अपनी भाभी को कैसे पुकार रहे थे? आज के बाद सिर्फ तुम्हारे मुंह से भाभी ही सुनो। अभी के अभी सॉरी बोलो अपनी भाभी को। मान इसको बाजू से पकड़ते इरम की तरफ गया था। जैसे इरम ने अध्यान की तरफ देखा, वो शौक सी हैरान हुई क्योंकि इसकी आंखों में आंसू वो साफ दे चुकी थी। सॉरी, अध्यान मुश्किल से कहते वहां से भागा था। अरे, इरम जिसको रोकने ही लगी थी, इसको ऐसे भाग कर जाते देख उदास हुई। सारी गलती तुम्हारी है। जब वो ऐसे बदतमीजी से तुम्हें मुखातिब करता है तो तुम्हें इसको अच्छे से डांटना चाहिए ताकि अगली बार वैसी बदतमीजी दोबारा ना करे। माँ ने ध्यान के जाते ही अब सीधा इरम की तरफ हुआ था, जबकि इसकी बात सुन इरम गुस्से में आई थी। किसने कहा आपसे? वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। मैंने कहा था जो आप ऐसे इसी पर सवार हुए। वो मेरी और इसकी बात थी, अब दरमियान में क्यों आए? जैसे ही इरम ने यह मान को कहा, मान का गुस्सा बढ़ा था। क्या कहा तुमने? मान धीरे से बोलते 2 कदम लेते आगे हुआ, तो इरम भी वैसे ही इसको देखते 2 कदम को पीछे लिए। वही कहा जो तुमने मुझे कहना था। आप कहते हैं कि मुझे इसको बदतमीजी से रोकना चाहिए। वो तो बच्चा है, ऐसे ही मजाक कर रहा था। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? इरम ने वैसे इसको देखते बात को घुमाते इसकी तरफ किया, जबकि इसकी बात सुन मान ने नासमझी से इसको घूरा था। मतलब साफ था, तुम कहना क्या चाहती हो? अभी ऐसे ही मुझे घूरने से कोई सच्चाई बदलने वाली तो नहीं। आप खुद भी तो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, और जब से हमारी शादी हुई है आपने कौन सी मुझे अभी तक खुशी दी है? पहले खुद को ठीक करो। इरम ने भी मान को इसकी जगह दिखाई थी, जबकि इसको देखते आराम से अपने काम में लगी थी। अभी भी खड़ा हो है, जा क्यों नहीं रहा? इरम गुस्से से बोलकर तो दिया, मगर वो अंदर से डर रही थी। मान बेटा तुम आ गए। मान जो बोलने ही लगा था, अपनी माँ की आवाज़ सुन किचन से बाहर गया। ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। इरम अध्यान को खामोश बैठे देख प्यार से बोलते कबाब की पूरी प्लेट इसके सामने टेबल पर रखते आगे बढ़ी। वो जानती थी कबाब अध्यान को कितने पसंद थे। क्या बात है भाभी जी? आयशा जो अध्यान के साथ भी विराजमान हुई थी, इरम को तंग करते देख के लिए जी को लंबा करते बोली। इरम ने घूर कर इसको देखा था। मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। अभी मेरे लिए क्या आप अपने हाथों से पराठा बनाकर दे सकती हैं? अध्यान कबाब वाली प्लेट आयशा की तरफ करते चेयर से उठते आयत से दरियाफ्त करने लगा। हाँ क्यों नहीं मेरे प्यारे भाई। आयत अपनी चेयर से उठते खड़ी हुई थी। ये कौन सा टाइम है पराठा खाने का? चुप करके वही खाओ जो सब खा रहे हैं। मान जो मुंह में रोटी का निवाला रखने लगा था, अध्यान की बात सुन गुस्से से स्पॉट बोला। जैसे मान बोला, शुबाना बेगम ने हैरानगी से मान की तरफ देखा था, जबकि अध्यान को भी घूरते बैठने का इशारा किया। इरम वैसे ही खामोश खड़ी मान की तरफ घूरने लगी, क्योंकि इसको पता था मान की वजह से ये सब हुआ। अध्यान, ये कोई टाइम है पराठे का? शबाना बेगम इसको वापस चेयर पे बिठाती पूछने लगी। 1 मिनट, क्या मसला है?
ماما اگر وہ میرے ہاتھ کا بنا پراٹھا کھانا چاہتا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اور مان تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آیت مان کو خاموش کرواتے ارم کے ساتھ ہی کچن کی طرف گئی۔ ادیان یہاں آؤ، آیت ایک بار پھر واپس آتے بولی تھی۔ السلام علیکم۔ ابھی آیت پلٹی ہی تھی کہ برہان کی آواز سن تیزی سے پلٹ کر دیکھا تھا اور مغرور انداز میں چلتے شبانہ بیگم کی طرف گیا۔ کیسی ہے ہماری شہزادی؟ ابھی آیت برہان کو ہی تک رہے تھے کہ اپنے پاپا کی آواز سن ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ پاپا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ جیسے ہی آیت نے اپنے پاپا کو دیکھا قریب جاتے پوچھا۔ میں تو بیٹا سلطان بھائی کے پاس گیا تھا کہ وہیں پر برہان سے ملاقات ہوئی اور اس نے بتایا کہ ہماری بیٹی ہم سے ملنے کے لیے گھر آئی ہوئی ہے، تو بس پھر ہم برہان کے ساتھ واپس جلدی سے آ گئے۔ اکرم پیار سے کہتے آ گئے تو آیت بھی ویسے ہی چلتے کچن کی طرف آئی۔ ابھی بھی ناراض ہے مجھ سے؟ ارم ادیان کو خاموش کچن میں کھڑے دیکھ اداسی سے بولی۔ میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ ادیان ویسے ہی منہ بنائے جواب دیتے آیت کی طرف گیا جو پراٹھا کو دیسی گھی لگانے لگی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ ارم اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھوڑا غصے سے بولی۔ تم دونوں کون سی بات کر رہے ہو؟ آیت پراٹھے کی دوسری سائڈ پر گھی لگاتے دونوں کو مصنوعی حیرانگی سے دیکھتے آنکھوں سے دریافت کرنے لگی۔ آپ ہی کوئی بھی بات نہیں، بھابھی کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بھابھی؟ ادیان ایک بار پھر سپاٹ بولا تھا، جبکہ ارم اس کی بھابھی کہنے پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ واہ کمال ہو گیا، آج کا دن تو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ادیان خان آج ارم کو بھابھی کا درجہ جو دیا وہ بھی مان بھائی کی ڈانٹ کی وجہ سے۔ عائشہ جو ابھی کچن میں داخل ہوئی تھی ادیان کے منہ سے بھابھی لفظ سن ساکت سی بولی۔ ادیان کے ساتھ ہی بیٹھی ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، جو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادیان کو عائشہ کا ہنسنا اور اس کی کہی بات پر زہر لگا تھا۔ مان نے کیوں ڈانٹا؟ آیت پلٹ میں پراٹھا رکھتے ادیان کے پاس آئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا آپ ہی، پتہ نہیں بھائی کو مجھ پر اتنا غصہ کیوں آیا؟ ادیان پراٹھے کے نوالے منہ میں رکھتے خفکی سے ارم کی طرف دیکھتے خاموش ہوا کہ کوئی بات نہیں، میرا بھی وقت آئے گا جب میری شادی ہوگی نا، تب اگر بھائی کے منہ سے میں نے بھابھی لفظ کے علاوہ کچھ اور سنا تو میں بھی ان کو ایسے ہی بولوں گا۔ بس ایک بار بڑا ہو جاؤں۔ ادیان پراٹھا کھاتے ناراضگی سے بولا۔ جیسے ہی آئے ارم عائشہ نے ادیان کی بات سنی، ایک ساتھ کئی کہکے کچن میں گونجے تھے۔ ادیان نے ان کو ایسے کہکے لگاتے دیکھ غور سے دیکھا تھا، جبکہ پھر آرام سے واپس اپنے پراٹھے کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے، یہاں اکیلے اکیلے اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ کیوں بھائی ادیان میاں، ایسا بھی کیا جوک تم انہیں ان کو سنا دیا کہ ان کے کہکے باہر تک گونج گئے؟ اب یہ کچھ بولتا برہان کچن میں داخل ہوتے سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا، جبکہ ادیان کے دیکھتے آنکھوں سے پوچھا گیا۔ اچھا ہوا برہان بھائی آپ بھی آ گئے، دیکھو کیسے سب مجھ پر ہنس رہے ہیں، جیسے میں نے پتا نہیں ان سے کون سی بات کہہ دی ہو جو ان کو مذاق لگی، جبکہ میں اتنی سنجیدہ بات کی۔ ادیان ارم کی ہنسی کو دیکھتے گھورتے بولا تھا۔ آیت ادیان کی بولی بات سن ہلکے سے مسکرائی تھی۔ برہان نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، کیسے اس کے گال پر ڈمپل مایا ہوا تھا۔ برہان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ مجھے بھی کیا ایک عدد پراٹھا ملے گا؟ برہان آیت کی طرف دیکھتے دھیرے سے بولا۔ جی بھائی ابھی بناتی ہوں آپ کے لیے۔ آیت جو برہان کی طرف دیکھ رہی تھی، ارم کی بات سن نظریں برہان سے ہٹاتی ادیان کی طرف کر گئی۔ بھابھی برہان بھائی نے آپ سے نہیں آیت آپی سے کہا ہے، تو بہتر ہے آپ کو آپی کو بنانے دیجیے۔ ادیان ارم کو کہتے واپس اپنی ٹون میں آیا تھا۔ تمہیں کیا میں بناؤں یا آیت بنائے؟ ارم نے ویسے ہی ادیان کو دیکھتے خاموش کروایا، جبکہ آرام سے چلتے پراٹھا بنانے کے لیے گئی۔ کوئی نہیں، جب میں بڑا ہوا تب بتاؤں گا۔ ادیان ارم کو گھورتے منہ بنا گیا، یہ گھور گھور کر کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ برہان نے اب کے عائشہ کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ اور کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ بھائی میں بتاتی ہوں، عائشہ کہتے بولنا شروع ہوئی تھی۔ کیا بات ہے ادیان، اچھی بات، اپنی وائف کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ برہان عائشہ کے منہ سے سنتے مسکرایا۔ مگر ایک بات یاد رکھو میرے چھوٹے بھائی، تمہیں کبھی کوئی بھائی بولتا ہے جو تیری وائف کو ہم سب بھابھی بولیں گے۔ عائشہ یہ کہتے ایک بار پھر سب کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ آیت برہان ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ ادیان تم سب سے چھوٹے ہو، تمہارا حق بنتا ہے تم بڑوں کی عزت کرو۔ آیت ادیان کے منہ بنتے دیکھ دھیرے سے کہتے اس کو سمجھانے لگی۔ چلیں بھائی آپ اس ادیان کی باتوں کو چھوڑیں، یہ پراٹھا انجوائے کریں۔ ارم برہان کے سامنے پراٹھا رکھتے خوشی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے تم لوگ یہاں انجوائے کرو، میں تو جا رہا ہوں اپنی بیوٹیفل کے پاس، پراٹھا تو انہی کے ہاتھوں سے کھانے والا ہوں۔ برہان پلیٹ لیتے ان کو چھوڑ کچن سے باہر گیا۔ اوہ ہو آپی، میں تو ایسے ہی ارم آپی کو تنگ کر رہا تھا، اب سنجیدہ کیوں ہو؟ ادیان آیت کو اتنا سنجیدہ ہوتے دیکھ مسکراتے بولا۔ اچھا اس کا مطلب اتنی دیر سے تم ناراض ہونے کا ناٹک کر رہے تھے؟ جیسے ہی ارم نے ادیان کی بات سنی اس کا کان پکڑے بولی۔ آپ ہی دیکھو ایسے کرو گی تو جو عزت بھائی کے سامنے دیکھنے والا ہوں وہ بھی نہیں دوں گا۔ ادیان اپنا کان ارم سے چھڑواتے
ایک بار پھر شرارت سے بولا، چلو یہ سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ میرا پیارا بھائی آج رات کو کون سی مووی دیکھنا چاہتا ہے؟ ارم ادھیان کی کہیں بات کو نظر انداز کرتے بس زوم کو بدلتے دوسری طرف لے گئی۔ آیت ارم کے انداز کو دیکھتے حیران ہوئی تھی، جبکہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ اتنا پیار، کیا بات ہے، ایسا بھی کیا کام آ گیا کہ اب مجھ پہ ایسے مہربان ہو رہی ہو؟ ایسے ہی میری وجہ سے آج تمہارے بھائی نے تمہیں ڈانٹا تھا، بس چاہتی ہوں کہ آج تمہاری پسند کا سب کچھ کروں، تمہارے بھائی کو بتا دوں کہ میں دھیان کی مستی سے ہمیشہ خوش ہوتی ہوں۔ ارم نے جہاں بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے، عائشہ اور آیت کو حیران کیا تھا۔ کیا سچ میں آپ میری خوشی کے لیے یہ سب کر رہی ہیں؟ ادھیان ارم کی بات سن ہی خوش ہو چکا تھا۔ ہاں سچ میں، واہ، مطلب آج رات کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ ادھیان تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا، مگر ایسی خوشی کا کیا فائدہ جب آیت نے تو برہان بھائی کے ساتھ واپس چلے جانا تھا۔ پر کچھ نہیں ہوتا، ہم سب انجوائے کر لیں گے۔ ارم نے یہ کہتے ایکٹنگ کے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ ایسے کیسے آپ ہی چلی جائیں گی؟ میں ابھی برہان بھائی کو بولتا ہوں، آیت آپ اس بار ہمارے پاس رہیں گی۔ ادھیان ایک دم اٹھتے کچن سے باہر گیا۔ دیکھا پھر کمال، ارم ادھیان کے جاتے ہی آیت لوگوں کے ساتھ مسکراتے بولی، دیور جی کہاں چلے؟ وہ بھی مجھے ایسے اکیلے چھوڑ کر؟ وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں اٹھاتے سر کے پیچھے ہی آئی تھی۔ میری سوپ پر بھابھی، میرا کام تھا آپ کو یہاں پارٹی میں لانا اور بھائی کے دوستوں کی وائف لوگوں کے پاس چھوڑنے کا۔ اب جو دل کر رہا ہے وہ کرو، مگر خدا کے لیے ابھی میرے ساتھ مت چلو۔ سر چلتے چلتے رکا تھا اور اپنا جوس والا گلاس سامنے موجود ٹیبل پر رکھتے ایک دم ہی ہور کی طرف پلٹتے اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے جوڑ گیا۔ کوئی بات نہیں دیور جی، آپ بھلے اپنی بھابھی کا خیال نہ رکھو، مگر ابھی ذرا آگے کچھ کہتا اور اپنا جوس کا گلاس رکھتے اس کو کندھوں سے پکڑتے شوق کر گئی۔ وہ نہ سمجھی سے کبھی اس کو دیکھتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو۔ مگر میرا فرض بنتا ہے آپ کا خیال رکھو، آخر آپ میرے اکلوتے دیور ہو۔ ہور نے آخر کی بات کہتے زر کی ہوائیں اڑائی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہور؟ زر نے اس کے ہاتھ سے اپنے کندھے جھٹکتے جوس کا گلاس اٹھایا تھا۔ یہ تو میں کہہ رہی ہوں زر، یہ کیا مجھے تم نے بھابھی بھابھی کہنا شروع کیا ہوا ہے؟ ہم دوست ہیں اور چلو ایک ساتھ کلب کی شاندار رات کو انجوائے کریں۔ اور مسکراتی شرارت سے بولی تو زر بھی ہلکے سے مسکرایا۔ چلو پھر ابھی ہم کلب کے اس طرف چلتے ہیں جہاں پر کلب کی رنگینی چھائی ہوئی ہے۔ سر ہور کو لیتے کلب کے اوپر والے حصے کی طرف بڑھا۔ یہ اتنا شور، اور زر کے ساتھ اتنے لوگوں میں چلتے دریافت کرنے لگی، ارے یار یہاں لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں، نہ کہ ایسے سوال پوچھنے۔ سامنے دیکھو۔ زر اس کے سوال کے جواب دیتے اس کو سامنے کا اشارہ کر گیا۔ تبھی میوزک کی آواز کلب کے چاروں طرف گونجی تھی۔ ہور نے سامنے کی طرف دیکھتے حیرانگی سے زر کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ کلب ہے اور یہاں ڈانس ناچ گانے کے بنا پارٹی کا مزہ نہیں آتا۔ زر ہور کے چہرے پر چھائی حیرانگی کو دیکھ مسکراتے آنکھ دبا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہور شاہ پہلے کبھی کلب آئی ہی نہیں؟ زر ہور کا مذاق بناتے کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ ہاں ویری فنی، میں کئی بار آ چکی ہوں۔ اور زر کی طرح منہ کرتے ہنس کر دو ٹوک بولی تھی۔ چلو پھر۔ زر اس کو آگے چلنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھا تھا۔ تم چلو میں آتی ہوں، اور یہ کہتے فون پر عالیہ کا نمبر ملاتے کلب سے باہر کی طرف گئی۔ زر میرے بھائی تو یہاں کیسے؟ ابھی زر نے 2 قدم ہی آگے لیے تھے کہ اسمارٹ خوشی سے چلتے اس تک آیا۔ اسمارٹ تو یہاں اس پارٹی میں آیا ہے؟ زر اس کو دیکھ حیران ہوا تھا۔ ہاں مجھے تو آنا ہی تھا یار، میرے دوست نے بلایا تھا۔ اچھا تو میری چھوڑیے، بتا اتنی دیر کیوں لگائی تو نے آنے میں؟ اسمارٹ جواب پاس کرتے سوالیہ انداز میں بولا، 1 منٹ، تجھے کس نے بتایا کہ میں آنے والا تھا یہاں پر؟ کیا ہمارے گروپ میں سے کوئی اور بھی آیا ہے؟ زر نے سرسری سی نظر ادھر ادھر گھمائی تھی۔ ارے مجھے کون بتائے گا، سرحان بھائی نے بتایا تھا کہ تم بھی اس پارٹی میں آئے ہو، ابھی ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ اسمارٹ نے یہ کہتے جیسے زر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ بھائی آپ پارٹی میں ہے؟ زر کی حالت خراب ہوئی تھی۔ ہاں یار وہ دیکھ تیرا بھائی، تو ایسے گھبرا کیوں رہا ہے؟ اسمارٹ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مر گیا، آج کی رات تو جیسے میری آخری رات بننے والی ہے۔ اگر بھائی کو پتا چل گیا کہ میں ہور کو اپنے ساتھ یہاں ڈانس والی جگہ پر لایا ہوں تو کوئی شک نہیں مجھے مار ہی ڈالے۔ ارے اسمارٹ تو یہاں؟ ابھی زر لوگ ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے جب ہور نے آتے ہی مخاطب کیا، زر تیرا بھائی اتنا ماڈرن کب سے ہوگا؟ ہور کو یہاں لے آیا؟ اسمارٹ ہور کو آتے دیکھ زر کے کان میں بولا، وہ یہاں بھائی کے ساتھ نہیں یار میرے ساتھ آئی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہاں کیوں آ گئے۔ زر ڈر سے اپنے ناخنوں کو چبانے لگ گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا زر؟ ایسے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اور زر کی حالت کو غیر ہوتے دیکھ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ ہور
چلو واپس چلتے ہیں، یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، زر نے تیزی سے کہتے ہور کو ہاتھ سے پکڑتے وہاں سے لے جانے کی کوشش کی تھی۔ 1 منٹ، ابھی تو ہم آئے ہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اور اپنا ہاتھ زر کے ہاتھ سے نکالتے اسمارٹ کی طرف گئی۔ اور تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ جگہ پارٹی کا حصہ نہیں، چلو یہاں سے چلے۔ زر ایک بار پھر ہور کو بازو سے پکڑتے بولا۔ اسمارٹ آرام سے کھڑا جوس پینے میں مگن ہوا تھا۔ سرحان، زر جو ہور کا بازو کھینچ رہا تھا ہور کے منہ سے نام سن شوق سے پلٹا تھا۔ واہ، کمال ہو گیا، مجھے کہہ رہا تھا کہ میں پارٹی میں نہیں جا سکتی، اور خود یہاں ہور سرحان کے سامنے اپنے دوستوں میں بزی دیکھ غصے میں آئی تھی۔ تم ان کو چھوڑو، میری بات سنو، اور اگر بھائی نے تمہیں پارٹی کے اس حصے میں دیکھا تو بہت برا ہو جائے گا۔ تم پلیز ابھی اوپر جاؤ جہاں پر سب کی وائف ہیں۔ سر نے گھبراتے تیزی سے بولا تھا۔ او آئی سی، تو سرحان شاہ کو اپنی عزت کا یہاں ایسی جگہ پر آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور کے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ چھائی تھی۔ زر تم بے فکر ہو، کچھ نہیں ہوتا، تمہارا بھائی کچھ نہیں کہے گا۔ ہور زر کا جواب پاس کرتے ایک نظر خود کو دیکھتے سرحان کی طرف گئی تھی۔ ہور، یہ پکا مجھے بھائی سے مروانا چاہتی ہے، آج میرا یہاں قتل ہونے والا ہے، اسمارٹ بھی بھری جوانی میں شہید ہونے والا ہے۔ سر کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوتا۔ کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، تو اتنا گھبرانا، اور تیرے بھائی سے بہت چلاک لڑکی ہے۔ اسمارٹ نے یہ کہتے زر کو کچھ نارمل کیا تھا۔ دیکھو کیسے دوستوں کے ساتھ مسکرا رہا ہے، ایسے کبھی مجھ سے تو پیار سے بات بھی نہیں کی۔ کیا ہور، وہ بھلا تم سے ایسے کیوں بات کرے گا؟ ہور دل میں بڑبڑاتے سرحان کی طرف تیز قدم لینے لگی۔ ہائے بیبی، کہاں تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا میں، اور تم آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور جو اپنی گیم شروع کرنے والی تھی، سرحان کے اچانک سے بیبی بولنے اور اس کو خود کے قریب ہوتے دیکھ شوق سے ہوئی تھی۔ سرحان جو کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود کے ساتھ لگا گیا، جبکہ چمکتے چہرے سے اس کو دیکھتے حیران کن کر گیا۔ یا اللہ، یہ میری گستاخ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اسمارٹ، یہ میرے بھائی ہیں، کہیں ان کی شکل کا کوئی دوسرا بہروپیہ تو نہیں؟ زر جو سوچ رہا تھا کہ ابھی ہور کی وجہ سے اس کی کلاس لگنے والی ہے، سامنے اپنے بھائی کی حرکت اور مسکراتے چہرے کو دیکھ بے ہوش ہونے کو ہوا۔ حیران تو میں بھی ہوا ہوں، مگر میں نے کہا تھا نا تیرے بھائی کو یہ ہور بدل دے گی، لگتا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ دیکھ کتنا خوش ہے تیرا بھائی۔ اسمارٹ جو سامنے لڑکیوں کو دیکھنے میں مگن تھا، زر کو بے فکر کرنے کے لیے بولتے آگے بڑھا تھا۔ اب اس کو کیا بتاؤں، جو یہاں اپنی وائف کو آنے دینا نہیں چاہتا تھا، وہ ابھی ایسے لباس میں اچانک سے ایسے اس انسان کا بدلنا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ زر سامنے ہی اپنے بھائی کو دیکھ تیزی سے قدم لیتے اسمارٹ کے پیچھے گیا۔ گائز، ان سے ملو، یہ ہے میری بیوٹیفل وائف ہور سرحان شاہ۔ سرحان ہور کو ویسے ہی کمر سے پکڑے اپنے دوستوں سے بولا۔ ہور جو مسکراتے سب کو ہائے کر رہی تھی، ساتھ ہی مقابل کا ہاتھ مسلسل خود کے کمر سے ہٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا بھابھی، جتنی تعریف سرحان نے آپ کی تھی، اب اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اور اگر آپ کی طرح ہماری بیویاں بھی شک کی جگہ ایسے ان جگہوں پر آنے کی اجازت خوشی سے دینے لگ جائیں، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا۔ سرحان کا ایک دوست جوس کا گلاس منہ سے لگاتے بولا تو ہور نے نہ سمجھی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ یار میں نے تو پہلے ہی کہا تھا شادی کرو تو کھلے اوپن مائنڈڈ والی سے، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سرحان ویسے ہی چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ سے جائے گویا تھا۔ یہ سب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا بھی کیا یہاں ہو رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ سر نے تو کہا تھا یہ پارٹی کا معمولی سا حصہ ہے، لیکن یہ سرحان کے دوست ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جیسے یہ جگہ کسی شریف لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہو۔ اور سرحان اور اس کے دوستوں کی باتیں سن سوچ میں پڑی تھی۔ یار تم لوگ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ دیکھو سامنے دیکھو، شام کی جام دینے خود چلی آ رہی ہیں۔ سرحان کا ایک دوست جو دوسری طرف سے چلا آ رہا تھا سامنے اسٹیج کی طرف اشارہ کرتے گویا ہوا۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس طرف اٹھی تھی۔ وہ جو سرحان کے بنائے حصار کو توڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اس کے دوست کے الفاظ سن وہ بھی سامنے دیکھنے لگی تھی۔ تم لوگ چلو، میں آتا ہوں۔ سرحان ہور کے سامنے دیکھتے دیکھ بہت خوش ہوا تھا، جبکہ اپنے دوستوں کو جانے کا اشارہ دیا تھا۔ پری، ایسا کرو تم جا کر زر کے ساتھ انجوائے کرو، مجھے یہاں دیر ہو جائے گی۔ 1 منٹ، میں یہ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ سرحان جو ہور کو صرف تنگ کرنے کے لیے آیا تھا، بولتے بولتے ایک دم خوش ہوا تھا، جبکہ ہور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سچ، تم تو زر کے ساتھ آئی تھی اور واپس بھی اسی کے ساتھ جانے والی ہو، میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ سرحان نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہتے ہور کے چہرے پر غصہ سجایا تھا۔ چلو پھر میں بھی چلتا ہوں، ہاں جانے سے پہلے ایک بات تمہارے حق میں کر جاتا ہوں۔ سرحان جو 2 قدم لیتے ہور سے آگے ہوا تھا، ویسے ہی 2 قدم لیتے اس کے مقابل آیا تھا۔ یہ جگہ شریف لڑکیوں کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ بالکل، تم تو بہت سمجھدار لڑکی ہو، تمہیں مجھ سے زیادہ پتا ہے۔ سرحان آخر میں بات تھوڑے زور سے بولتے وہاں سے آگے گیا تھا۔ زر، یہ یہاں کیا ہونے والا ہے؟
ہور سرحان کو ویسے ہی چھوڑتے زر کے پیچھے ہوئی تھی. اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اسمارٹ جو کسی لڑکی کے ساتھ اپنی ہی سینٹی میں لگا ہوا تھا. اچانک سے ہور کے اس کو کھینچنے پر وہ ڈرا تھا. میں کچھ نہیں یار. اسمارٹ جس کو لگا تھا زر ہے سامنے، ہور کو کھڑے دیکھ گھبرایا تھا. پہلے تم میرے ہی ساتھ یہاں سے باہر چلو. زر ہور کو ایک بھی موقع دیے بنا ہاتھ سے پکڑتے اوپر کی طرف بڑھا. ہور وہ کلب کا ایک بار ہے جہاں پر وہ سب کام چلتے ہیں جو یہاں شریف لوگوں میں نہیں ہوتے. زر مشکل سے بولتے شانے چکایا گیا. اب پلیز تم یہاں ہی رہنا، میں بس ابھی آتا ہوں، پھر ہم واپس گھر چلتے ہیں. ضرور کو نرمی سے بولتے نیچے گیا تھا. اچھا تو یہاں وہی پارٹی ہونے والی ہے جو کوٹھے جیسی جگہ پر ہوتی ہے. من تو کر رہا ہے ابھی آج کو کال کروں اور اس کو اس کے پیارے دوست شاہ کی ساری حقیقت سر عام دکھاؤں. کہا تھا میں نے ایسے نہیں، یہ 3 سال پہلے اس کوٹھے پر موجود تھا. مگر آیت نے ایک بھی بات نہیں مانی. اور اس کے دوست کیسے تھے؟ جیسے ہی ہور کو سرحان کے دوستوں کی باتیں یاد آئی تھی، غصہ حد سے بڑا تھا. کیا بولا تھا؟ اوپن مائنڈیڈ لڑکی. ہور کو سرحان کی کئی بات یاد آئی تھی، جبکہ تبھی دماغ میں کچھ پکا تھا اور غصے کی جگہ چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی. اب بتاؤں گی میں کتنی اوپن مائنڈیڈ لڑکی ہوں. ہور خود سے بڑبڑاتی سرحان کے دوستوں کی وائف لوگوں کی طرف گئی. تم تو بول رہے تھے کہ تم آیت کے بنا ایک دن تو کیا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، تو تم ادبیہ دھیان کو کیسے اجازت دے دی؟ شبانہ بیگم جو برہان کو لان سے آتے دیکھ چکی تھی، اس کی طرف دیکھتے سوال کیا تھا. ہاں ہمیں بھی جواب چاہیے. اکرم نے بھی برہان کی طرف دیکھا. بیوٹیفل، بات اتنی سی ہے. آپ لوگوں نے آیت کو یہاں ایک ہفتہ رکھنے کی بات کی تھی اور ہدیان نے صرف ایک رات، جو آج کی رات ہے. 11 بجنے والے ہیں، باقی صبح ہونے میں کتنا ٹائم رہتا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. اور رہی بات کہ میں آپ کی بیٹی سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتے والی، تو مائی ڈیئر مامو جان، میں کہیں بھی نہیں جانے والا. آج کی رات یہیں آپ کے ساتھ رہنے والا ہوں اور دھیان سے میں یہی بول کر رہنے والا کہ والی بات ختم کیا تھا. برہان شبانہ بیگم اور اکرم کو خاموش بیٹھے دیکھ مسکراتے اپنے ڈمبل کو نمایاں کر گیا. اس کا مطلب برہان بھائی واپس جانے والے نہیں، اور عید بھی صرف آج کی رات ہی یہاں رہنے والی ہے. ریم جو خوشی سے اپنی پسند کی فلم لگاتے عید کو بلانے جانے والی تھی، برہان کی باتیں سن اداس ہوئی تھی. مجھے ابھی عید کو بتانا ہوگا، برہان بھائی بھی یہاں رہنے والے ہیں. ارم اپنے دل میں کہتے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی. چلو یہ تو اچھا کیا تم نے. شبانہ بیگم نے دل سے خوش ہوئی تھی اور برہان کو اتنا عید کو چاہتے دیکھ بس دعائیں ہی دی جا رہی تھی. ابھی آپ کی بیٹی کو پتہ نہیں بیوٹیفل کہ میں یہاں رہنے والا ہوں. میں نے ادیان کو خاموش رہنے کا بولا تھا تاکہ میں خود اس کو بتاؤں، اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کو بتائے. میں جاتا ہوں. برہان اپنے فون کو فوری طور پر بند کرتے سیڑھیوں کی طرف لپکا تھا. اکرم اس کے انداز دیکھ بہت خوش ہوئے تھے، جبکہ شبانہ بیگم بھی خوب مسکرائی تھی. کہاں بھاگی چلی جا رہی ہو؟ کون سا طوفان آ گیا جو سامنے بھی نہیں دیکھ رہی؟ ارم جو انجانے سے عائشہ سے ٹکرا گئی تھی، اس کے پوچھے سوال پر وہ چونکی تھی. نہیں وہ میں، چلو چھوڑو اس بات کو، تم میرے ساتھ چلو. دیکھو ادیان اپنے پسند کے گانے لگا رہا ہے. عائشہ ارم کا ہاتھ پکڑتے ادیان کے قریب گئی تھی. آپ بھی اس نکچڑی کو بتاؤ کہ آج سب میری پسند کا ہی ہونے والا ہے. ادیان جو سمجھ رہا تھا کہ ارم اس کا ساتھ دے گی، گھورتے عائشہ کی طرف اشارہ کیا تھا. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ برہان بھائی بھی یہاں رہنے والے ہیں؟ ارم نے ویسے ہی ادیان کو گھورتے سوال پاس کیا. ہاں وہ میں بھول گیا. ادیان خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر نظریں گھماتے بولا. اچھا اگر تم بھول گئے تو میں ابھی سب کچھ بھول گئی اور آج سب کچھ تمہاری پسند کا ہونے والا تھا. ارم بھی اپنی ٹون میں واپس آئی تھی، جبکہ یہ کہتے اپنا حساب پورا کیا گیا. ایسے کیسے آپ اپنی کہیں بات سے پیچھے ہٹ سکتی ہیں؟ میں کوئی نہیں مانتا. ادیان تیزی سے بولتے اپنے لگائے گانے کی آواز کو تیز کرتے بھاگا تھا. میں بتاتی ہوں تمہیں. ارم بھی تیزی سے بھاگتے اس کے پیچھے بھاگی تھی. آج کی رات بہت اچھی ہونے والی ہے. آئی ٹاول سے بالوں کو رگڑتے واش روم سے باہر آئی تھی، جبکہ خود سے بڑبڑاتی مرر کے سامنے گئی تھی. آج کتنے دنوں بعد میں نے اپنا نائٹ سوٹ پہنا ہے. آیت خود کو آئینے میں دیکھتے ہلکے پھلکے سے دیکھ مسکرائی تھی، تبھی اس کے گال پر ڈمپل پڑا تھا. لگتا ہے دھیان نے گانے لگائے ہوئے ہیں. آیت گانے میں بجتے خوبصورت سونگ کی آواز سن بولی تھی. تبھی وہ اپنے بالوں کو ٹاول سے آزاد کرتے جھٹکتے اپنے پیٹ پر پھیلا گئی. گانے کے سونگ کی آواز مزید بڑی تھی. چھایا یہ دل پہ کیا نشہ ہے، ایسا لگ رہا ہے پیارا ہو رہا ہے، بے قراری میں کتنا مزہ ہے، ایسا لگ رہا ہے پیار ہو رہا ہے. کیا یہ میری بیوی ہے؟ برہان جو عید کو بتانے آیا تھا روم کو خالی دیکھ وہ بالکنی میں موسم کو دیکھنے لگا. مگر جیسے ہی روم میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ دھیرے سے قدم لیتے روم میں واپس آیا. ابھی وہ کچھ بولتا کہ سامنے اپنی زندگی کو خود سے باتیں کرتے دیکھ وہ خاموش ہوا. جبھی تبھی مقابل کی نظر اس کے بھیگے بدن پر پڑی، مگر جیسے ہی آیت نے اپنے بالوں کو ٹاول کے عکس سے باہر نکالا،
برہان کی نیلی آنکھیں ساکت سے بڑی ہوئی تھی اور ویسے دیوار پر ٹیک لگائے جیسے کھویا تھا۔ برہان کو لگا تھا جیسے ایک بار پھر اس کو آیت سے نئی محبت ہوئی تھی۔ برہان جو اپنی بیوی کو دیکھ کھو چکا تھا، آیت کے دیکھنے کے چکر میں پردے کے ساتھ پڑے ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ تم جیسے ہی برہان ٹیبل سے ٹکرایا جو اپنے ہی دھیان میں لگی ہوئی تھی، ڈرتے پیچھے کو مڑی تھی، جبکہ برہان کو کھڑے دیکھ کر حیرانگی سے بلند آواز میں بولی، ہاں میرے سوائے یہاں کوئی اور کبھی نہیں ہو سکتا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ برہان جو آیت کو دیکھنے میں کھو چکا تھا، بے اطمینان سے انداز میں چلتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ دوپٹہ جیسے ہی آیت نے خود کی طرف دیکھا، اس کو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ یاد آیا تھا۔ وہ سامنے بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کو دیکھ اس کی طرف لپکی تھی، مگر کہتے ہیں نا، ہوتا وہی ہے جو منظور ہے خدا۔ اس سے پہلے وہ دوپٹہ اٹھاتے برہان جو اس کی طرف اپنے قدم بڑھا چکا تھا، اس کے ارادے کو بھانپتے جلدی سے بیڈ سے اس کے دوپٹے کو اٹھاتے اپنے گلے میں ہار کی طرح ڈالا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آیت کو ایک دم غصہ آیا تھا، جبکہ چیختے پوچھا گیا، آواز نیچے۔ اس سے پہلے کہ آیت آگے کچھ بولتی، برہان چند قدم لیتے اس کے اور قریب آیا اور درمیان کے فاصلے کو مٹا گیا، جبکہ اس کے گلابی لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے بہت ہوشیاری سے اس کو اپنے حصار میں پوری طرح قید کیا تھا۔ آیت جو پہلے ہی برہان کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی، اب اچانک سے اس کو خود کے پاس آتے دیکھ آنے پر تڑپی تھی۔ اگر ایسے اونچی آواز میں بولو گی تو ماموں لوگوں میں سے کوئی آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ میری وائف بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، ان کو ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ پتا چلے۔ برہان ویسے ہی اس کے لبوں پر اپنا سخت ہاتھ رکھے مزید قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی طرح بولتے، اس کے کان کی لو اپنے ہونٹوں سے چھو گیا۔ آج جو پہلے ہی برہان کے قریب آنے پر مچل رہی تھی، اس کے اچانک سے کان کو چھونے پر وہ مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ برہان کا دل آیت کو دیکھ جیسے بے قابو ہوا تھا اور وہ ویسے ہی کھویا، اس کے گیلے ریشمی بالوں پر جھکا تھا اور محبت سے بھرے لمس کو چھوڑا تھا۔ اپنی پلکوں میں مجھ کو چھپایا ہے، ایک چہرے نے میرا چین چرایا ہے۔ گانے کے یہ الفاظ جیسے برہان کا دل بیان کر رہے تھے، وہ پوری طرح آیت میں کھویا ہوا تھا، جبکہ اس کے جستجو پر آیت کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ مجھے امید ہے تم ابھی کسی بھی حرکت پر چیخو گی نہیں، اس لیے اپنا ہاتھ ہٹا رہا ہوں۔ برہان جو آیت کو کھویا ہوا تھا، ایسے اچانک سے مچلنے پر وہ دھیرے سے اس کے کان کی لو اپنے لبوں سے مس کرتے گمگیر لہجے میں بولا، جبکہ بولتے ہی مقابل نے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ آیت جس کے سانس رکنا شروع ہو چکی تھی، تیز تیز سانس بھرتے مقابل کو خود سے دور کرنے کی کوشش بھی جاری کیے ہوئے تھی، پر برہان بھی اپنی ضد کا بادشاہ تھا۔ وہ بھی اپنا ہاتھ اس کے گلابی ہونٹوں سے ہٹاتے اس کی کمر میں مضبوطی سے بنایا۔ ہر طرف شوق موسم کا سایہ ہے، ان ہواؤں نے میرا آنچل اڑایا ہے، کچھ خبر ہوئی نہ مجھ کو تیری قسم، کب اور کہاں یہ چاہت ہوئی۔ یہ الفاظ جیسے برہان کا دل حال عیاں کر رہے تھے۔ کیا چاہیے؟ برہان جو آیت کو پوری طرح اپنے سار میں قید کر گیا تھا، آیت مسلسل اپنے آپ کو چھڑانے میں ناکام ہوئی تھی۔ مجھے جو چاہیے وہ تم دے نہیں پاؤ گی، تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ جیسے ہی برہان نے یہ الفاظ ادا کیے، آیت جو پہلے برہان کے قریب ہونے سے گھبرا رہی تھی، مقابل کی بات سن اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو اس کے چہرے پر ماخذ کر گئی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی، آیت برہان کی نیلی آنکھوں میں کھونے لگی تھی۔ جواب تو ایسے نہیں دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو میں مدہوش ہونے لگ جاؤں۔ برہان جو آیت کے گیلے بالوں سے گرتے پانی کے قطرے دیکھ رہا تھا، آیت کی خاموشی پر تیزی سے بولتے تھوڑا سا اس کے مزید قریب ہوا تھا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ آیت جو برہان کی بات سن کھو چکی تھی، اس کے اچانک سے بولنے پر گھبراتے لرزی تھی۔ کیا سچ میں سمجھ نہیں آیا، یا تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی؟ برہان اپنی نیلی آنکھیں آیت کی کالی سیاہ آنکھوں میں ڈالے سوالیہ انداز میں اپنا دائیں ہاتھ اس کے گیلے بالوں میں چلانے لگا۔ چلو چھوڑے ان باتوں کو، میں ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، میں تو تمہیں یہاں یہ بتانے آیا تھا کہ آج رات ہم یہاں ساتھ میں رہنے والے ہیں، اور جو تم نہیں چاہتی تھی کل کو ٹھیک ہے ویسے ہی میرے ساتھ میرپور خاص جانا ہوگا۔ برہان آیت کے چہرے پر سرد مہری چھاتے دیکھ بات کا موضوع بدل گیا تھا۔ آیت ابھی آ جاؤ۔ اس سے پہلے برہان کچھ اور بولتا، وہ روم کے باہر سے ارم کی آواز سن ہلکے سے مسکرا گیا، جبکہ وہ آیت کو دیکھ بھی حیران تھا کہ ابھی ایک بھی بار اس نے وہاں سے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جلدی سے آ جانا۔ برہان جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر وہ ایسے ہی آیت کو زیادہ دیر تک دیکھ کر خود کو روک نہیں سکتا تھا، اور وہ آیت کی مرضی کے بنا اس کو چھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آیت بھی اس کو ویسے ہی محبت کرے اور اپنے دل سے رضامندی دے۔ برہان دھیرے سے کہتے سے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ سنو۔ ابھی آیت ویسے ہی کھڑی ہوئی تھی کہ برہان کی آواز سن اپنی نظریں اس کی طرف ماخذ کر گئی۔ یہ تو بتانا میں بھول ہی گیا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ برہان دھیرے سے قدم لیتے اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی آیت نے اس کی بات سنی، آئیبرو چلائی، جبکہ اس کی بات سمجھ آتے ہی خود کو دیکھا تھا۔ اس دوپٹے میں تم زیادہ خوبصورت لگتی ہو، اب تم مکمل لگ رہی ہو۔ برہان یہ الفاظ کہتے اپنے گلے سے دوپٹہ نکالتے آیت کے سر پر اوڑھ گیا۔
آیت برہان کی بات سن جیسے حیران اور خوش دونوں ہوئی تھی، اور اس کا انداز دیکھ اپنی کالی سی آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں ڈالے جیسے ڈوبی تھی۔ جلدی آ جانا۔ برہان آیت کو خود سے دیکھتے دل میں بہت خوش تھا، مگر وہ جانتا تھا ابھی یہ وقت کھونے کا نہیں تھا۔ برہان آیت کو کہتے روم سے باہر گیا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں ایسے اس کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ آیت برہان کو خوش جاتے دیکھ خود کی حرکت کو یاد کرتے حیران ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ سوری آیت، برہان بھائی اس بار بھی تمہیں اپنے ساتھ میرپور خاص لے جانے والے ہیں۔ ارم سب کو مووی دیکھتے دیکھ آیت کے کان میں سرگوشی کی طرح بولی۔ کوئی بات نہیں، جب اگلی بار آئی تب یہاں رہ لوں گی۔ آیت جو کب سے خود کو مووی کی طرف لگائے بیٹھی تھی ہلکے سے مسکراتے بولی، یہ ابھی مووی کی جگہ مجھے ہی کیوں گھوری جا رہا ہے؟ آیت جیسے ہی اپنے بال باندھے روم میں آئی وہ ادھیان لوگوں کے لڑتے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ ادھیان اپنی پسند کی مووی لگانا چاہتا تھا تو ارم بھی ضد سے اس کو ہٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، لیکن آیت نے جیسے ہی برہان کو دیکھا تو حیرانگی میں اضافہ ہوا، کیونکہ وہ ارم سے مزے سے صوفے پر بیٹھ ان کو لڑتے دیکھ انجوائے کر رہا تھا۔ اس سے پہلے آیت کچھ بولتی ادھیان اس کو دیکھ اس کی طرف لپکا تو آیت نے لڑائی ختم کرنے کے لیے ادھیان کی پسند کی مووی لگانے کا حکم پاس کیا، اور ابھی سب ایک ساتھ ادھیان کی پسند کی مووی دیکھ رہے تھے، جبکہ شبانہ اور اکرم سونے کے لیے جا چکے تھے۔ سب سے مووی شروع ہوئی۔ برہان مووی کی جگہ اس کو گھورنے میں لگا ہوا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے تھے، کیونکہ مان اور برہان ایک صوفے پر تھے، جبکہ ان کے سامنے ٹیبل اور اس کے سامنے پھر سے صوفے سیٹ پر جس پر ارم اور آیت کسی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ادھیان اور عائشہ ایک ساتھ نیچے ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے LCD کی بالکل سامنے موجود تھے۔ چھوڑو آیت، تم کیوں اس کو ایسے سکون سے دیکھ چل رہی ہو؟ اپنی مووی پر فوکس کرو۔ آیت دل میں خود سے بڑبڑاتی پوری طرح مووی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارم ادھیان کو LED کا ریموٹ اٹھاتے دیکھ کھا جانے والی نظریں سے دوڑی۔ ماں نے غور سے ارم کو دیکھا تھا۔ ابھی دیکھو نا، ابھی کون سا فلم آن ہوئی ہے، بریک چل رہا ہے، اور یہ بریک تقریباً 15 منٹ سے اوپر کا ہی ہونے والا ہے۔ تب تک اگر میں کچھ اور لگا لوں گا تو کیا کوئی قیامت آ جائے گی؟ ادھیان ریموٹ کو مضبوطی سے پکڑتے آیت سے مخاطب ہوا تو آیت نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ارم کو بیٹھنے کا بولا۔ کوئی بات نہیں۔ ارم ادھیان کے سر پر ایک لگاتے واپس اپنی جگہ پر براجمان ہوئی تو ادھیان نے خوشی سے چینل چینج کیا۔ آیت تم ادھیان کی ہر بات کیوں مان رہی ہو؟ ارم واپس آیت کے ساتھ بیٹھتے تھوڑی سی خفگی سے بولی، کچھ نہیں ہوتا ارم، وہ بچہ ہے، اور ویسے بھی آج تو وہ ایسے رات کو بیٹھا ہے۔ آیت ارم کو سمجھاتے واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی، تبھی خوبصورت سا سونگ ایک بار پھر بجا تھا، کیونکہ ادھیان نے چینل بدل دے پھر سے گانے والے چینل پر لگایا تھا۔ ادھیان یہی لگا رہنے دو۔ اس سے پہلے وہ سب کو دیکھتے ہوئے چینل تبدیل کرتا برہان کی آواز سن ہوا رکا تھا۔ آیت جو اپنے دھیان میں ہی سامنے نظریں جمائے ہوئے تھے، برہان کی آواز سن اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملی تھی، جبکہ برہان نے جلدی سے فون اٹھاتے ایک میسج آیت کو سینڈ کیا تھا۔ جیسے ہی آیت نے دیکھا وہ میسج اس کو فون پر آ چکا تھا، اور دھیرے سے مسکراتے آنکھوں میں LED پر چلتی ویڈیو کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر وہ برہان کی ہر بات کو اگنور کرتے آرام سے اسکرین کی طرف سیدھی ہوئی۔ برہان کا ڈمپل گہرا ہوا تھا، جبکہ تبھی وہ بھی پوری طرح آیت کی طرف سیدھا ہوا تھا۔ اسی پل گانے کے بول شروع ہوئے تھے۔ چاہے کچھ نہ کہنا بھلا چپ تو رہنا، مجھے ہے پتا تیرے پیار کا۔ جیسے ہی گانے کے بول شروع ہوئے، آیت جو اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی تھی، نظر بھڑکتے وہ برہان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ خاموش چہرہ، آنکھوں پہ پہرا، خود ہے گواہ تیرے پیار کا۔ جانتا ہوں آیت، تمہارے دل میں میرے لیے کچھ تو ہے، مگر کیا ہے تمہیں اس بات کا مجھے احساس دلانا ہے۔ برہان آیت کی طرف صرف دیکھنے میں مگن تھا، تبھی گانے کے اگلے بول آیا ہوئے، تیری جھکی نظر، تیری ہر ادا مجھے کہہ رہی ہے یہ داستاں۔ ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے میں برہان کی طرف جیسے ہی گانے کے بول تیری جھکی نظر ادا ہوئے، آیت کا دل زور سے دھڑکا تھا، جبکہ وہ نروس سا فیل کرنے لگی تھی۔ کوئی شخص ہے جو ان دنوں میرے ذہن پہ چھا گیا ہے، تیری جھکی نظر، تیری ہر ادا مجھے کہہ رہی ہے یہ داستاں۔ نہیں آیت، جیسے ہی گانے کے یہ بول بیان ہوئے، کوئی شخص جو ان دونوں کے دل پر چھایا ہے، آیت کو لگا تھا جیسے یہ گانا اس کے دل کا حال بول رہا ہے۔ آیت تو سامنے TV کی طرف دیکھنا بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آیت خود سے ہی لڑنے لگی تھی، جبکہ برہان کی نظریں اس کو مسلسل جھلسا رہی تھی۔ اب بالکل بھی اس کو طرف نہیں دیکھنا، یہ مجھے میسج کیوں کر رہا ہے؟ آیت کو غصہ آیا، جبکہ ایک دم سے فون اٹھاتے اس کی طرف گھورنے لگی تھی، مگر جیسے برہان کا میسج کھولا وہ حیران ہوئی تھی۔ ایسے خود کو مجھے دیکھنے سے کتنی دیر روک پاؤ گی؟ مت ایسے کرو جو تم نہیں کر سکتی۔ آیت برہان کا میسج پر جیسے ایک بار پھر حیران ہوئی تھی۔ وہ ایسے کتنی بار حیران ہو چکی تھی، جیسے اس کو سب یاد آیا تھا۔ یہ ہمیشہ میرے دل کی بات کیسے سمجھ جاتا ہے؟
آج کا دماغ جیسے معاف ہوا تھا، تبھی گانے کی بول ادا ہوئے تھے۔ جب کبھی انگلیاں مجھ کو چھو جاتی ہیں تو کئی خواب دل میں جگا جاتی ہیں۔ اتنی بے رنگ بھی ہوں نہیں زندگی، ہر ملاقات مجھ سے یہ کہہ جاتی ہے۔ اس سے پہلے آج برہان کو کوئی جواب دیتی، برہان کا ایک میسج پھر سے آیا: غور سے اس گانے کو سنو، تمہیں نہیں لگتا یہ ہمارا حال بیان کر رہا ہے؟ آج نے جیسے ہی برہان کا یہ میسج پڑھا، اس کی نگاہیں خود بخود برہان کی طرف اٹھی تھی۔ تبھی گانے کے اگلے الفاظ بولے گئے تھے: تیری ہی باہوں میں پناہوں میں رہنا مجھے ہر دم صدا، تیری ہی یادوں میں نگاہوں میں رہنا مجھے ہر دم صدا۔ دونوں جیسے ایک دوسرے میں کھوئے تھے، حال کے اندھیرے میں LED کی روشنی جیسے محبت کی خوشبو کو اور گہرا کرنے لگ پڑی تھی۔ تیری زلف جب بھی بکھر جاتی اے حسینہ، تو حسینہ اور ہو جاتی، اے کتابوں میں پڑھ رہے آج تک وہ پڑھی ہم کو تجھ سے نظر آتی۔ آئے جو برہان کو دیکھنے میں مگن ہو چکی تھی، ارم کے ہلانے پر جیسے ہوش میں آئی تھی، جبکہ گانے کے یہ الفاظ سن جیسے اس کو لگا تھا برہان نے اس کی تعریف کی ہو، جبکہ اس کو تبھی روم میں بولے برہان کے الفاظ یاد آئے تھے: جو مجھے چاہیے وہ تم دے پاؤ گی۔ تبھی گانے کے اگلے الفاظ ادا ہوئے تھے: میں نے ہواؤں کو فضاؤں کو کرتے سن چل چلا تیرا، میں گھٹاؤں کو کھولوں کہ کرتے سن چرچا تیرا۔ آج پوری طرح برہان کے سحر میں جکڑ رہی تھی اور اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آج تم بھی لو۔ اس سے پہلے اور کھوتی ارم جو آج کے سامنے ہی ساتھ ہی صوفے پر براجمان تھی، اس کو کونی مارتی پاپ کارن کھانے کا پوچھنے لگی: نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، تم لوگ مووی دیکھو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آیت خود کی حالت کو دیکھ جیسے حیران ہوئی تھی، وہ دو ٹوک بولتے وہاں سے سیدھی اپنے روم کی طرف گئی تھی۔ آیت! ارم آواز دیتی رہ گئی اور وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ زر تو یہاں کھڑے کیا کر رہا ہے؟ نیچے چل، تیرا بھائی کیسے مزے کر رہا ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ وہ سرحان شاہ سمارٹ جو کلب سے نکلتے سیدھا اوپر آیا تھا، زر کے پیچھے اس کو دیکھتے فوراً سے بولا: ان کو چھوڑ، اس مصیبت کا سوچ جو جانے کیا کرنے والی ہے۔ سمارٹ، آج کی یہ رات بہت لمبی ہونے والی ہے۔ زر جو ہور کے پیچھے پیچھے بھاگ گیا تھا، ابھی وہ سر پکڑے پارٹی والی سائڈ پر ایک کونے میں ٹہل رہا تھا، کیونکہ ہور اچانک سے اس کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی اور وہ ابھی پریشان تھا کہ ضرور وہ کچھ گڑبڑ کرے گی، مگر کیا وہ یہی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یار وہ ہور ہے، بہت اچھی کھلاڑی ہے، اس کی فکر تو نہ کر، چل ہم نیچے چل کر ویسے ہی مزے کرتے ہیں جیسے تیرا بھائی کر رہا ہے۔ اسمارٹ اس کا ہاتھ کھینچتے اس کو کلب کے اندر کی طرف بڑھا۔ یہ لائٹس کو کیا ہوا؟ ابھی اسمارٹ سر کو اپنے ساتھ کھینچتے کلب کے اندر داخل ہوا کہ کلب کے اندر ہر طرف اندھیرا اور گانے چلنا بند ہو گئے۔ کلب کے اندر موجود ہر شخص حیران ہوا تھا۔ یار یہ کیسی جگہ تو نے پارٹی دی ہے؟ فرحان جو خود بھی حیران ہوا تھا، فون کی لائٹ آن کرتے اپنے دوستوں کو دیکھنے لگا کہ تبھی ایک دوست نے ایک دوست کی کلاس لگائی جس نے پارٹی دی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں بھی لائٹ آف ہو سکتی ہے؟ وہ دوست کلب کے مینیجر کو بلانے کا ویٹر کو کہتے جواب دے گیا تھا: ایک منٹ یار، ایسے نہیں لگ رہا جسے صرف اس کلب کی لائٹس بند ہوئی ہیں، نہ کہ پورے ہوٹل کی۔ سران جو اپنے دوستوں کی باتیں سن رہا تھا، کلب کے باہر موجود وال گلاس سے دیکھتے بولا، تو سب دوستوں کے کان ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ تبھی کلب میں گانے کا سانگ بجا۔ کلب میں موجود سب لوگ پھر سے اسٹیج کی طرف ماخوذ ہوئے۔ سران جو اپنے دوستوں سے باتیں سن رہا تھا، کلب کے باہر موجود وال گلاس سے دیکھتے سب دوستوں کے کان ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی کلب میں گانے کا سانگ بجا۔ کلب میں موجود سب لوگ پھر سے اسٹیج کی طرف ماخوذ ہوئے، جبکہ ہر طرف کلب میں رنگینی روشنیوں کا جال بچھا تھا۔ وہ مرد حیرانگی سے کھڑے ہوئے تھے۔ واہ یار، پارٹی میں تو نے اتنی گرلز کا بھی انتظام کیا تھا، میں نے سوچا نہیں تھا۔ ایک دوست سامنے اسٹیج پر ہلکی مدھم سی روشنی میں ڈانس کرتی لڑکیوں کو دیکھ اپنے دوست جس نے یہ پارٹی دی تھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ابے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اتنی لڑکیوں کو کیوں بلاؤں گا؟ مرنا ہے مجھے مشکل سے۔ اس ڈانسر کو میں نے بلایا تھا، مجھے نہیں پتا یہ سب کہاں سے آئیں۔ جس دوست نے یہ پارٹی رکھی تھی وہ سامنے اسٹیج پر ڈانس کرتی لڑکیوں کو دیکھ گھبرائے ہوتے بولا: یہ کلب بھی پارٹی کا ایک خفیہ حصہ تھا۔ سب دوست اپنی وائف لوگوں کو کلب کے اوپر کے حصے میں چھوڑ یہاں اپنی پارٹی کرنے کا سوچ کر آئے تھے۔ کلب کا میوزک اپنی گونج اچھے سے سب کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوا تھا، جبکہ سرحان کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ او دیور جی! زر جو باقی سب کی طرح غور سے اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا ہوا تھا، ہور کی آواز سن ڈرتے اس کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ اسمارٹ نے سرسری سا ہور کو دیکھا۔ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہور اسمارٹ کو تھوڑا سا کھسکنے کا کہتے جلدی سے زر کے ساتھ بیٹھی۔ میں سامنے آنکھیں پھاڑ کر تمہیں ہی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں تم بھائی کو تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ تو نہیں کر رہی۔ سر سامنے دیکھتے ہور سے مخاطب تھا: ڈیئر دیور جی، ایسے وہاں ڈھونڈنے میں کی کیا ضرورت ہے؟ خود مجھ سے پوچھ لینا تھا۔ ویسے بھی ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے،
آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اور ایک آنکھ دباتے زر کو مزید پریشان کر گئی، جو پہلے سے ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ سب تم نے کیا؟ اسمارٹ جو سامنے اتنی لڑکیوں کو دیکھ خوش ہو رہا تھا کہ حیرانگی سے بولتے ہور کے سامنے ہوا، یس، یہ میرا کام ہے، اور تم دونوں جاننا چاہو گے کہ یہ سب لڑکیاں کون ہیں؟ اور جتنی تیزی سے زر کے ساتھ بیٹھی تھی اتنی ہی تیزی سے بولتے اب کہ کھڑی ہوئی تھی۔ زر کی سانس جیسے رکی تھی، وہ پل میں اپنے بھائی کے بارے میں سوچ ڈرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سرحان کو کتنا غصہ آئے گا۔ یہ کوئی غیر لڑکیاں نہیں بلکہ یہ ان سب مردوں کی اپنی بیویاں ہیں، جن کو اوپر جھوٹ بول کر یہ سب یہاں مزے کرنے آئے ہیں۔ اور خوشی سے بولتے ذرا اور اسمارٹ کی حالت خراب کر گئی۔ کیا مطلب یہ سب؟ اسمارٹ نے حیرانگی سے منہ کھولتے جیسے یقین کرنے کی کوشش میں لگا۔ ہاں جی، یہ سب ان سب کی اپنی ذاتی بیویاں ہیں۔ اور کہکا لگاتے زندگی سے بھرپور مسکرائی۔ اور تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کبھی تو کچھ سوچ سمجھ کر لیا کرو۔ جانتی ہو جب بھائی کو یہ سب پتا چلا تمہارے ساتھ ساتھ وہ میری بھی اچھی خاصی کلاس لگائیں گے۔ آخر یہاں میں تمہیں اپنے ساتھ لایا ہوں، اور جانتی ہو جن لڑکیوں کو تم نے وہاں سٹیج پر ڈانس کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ سب شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اندازہ بھی ہے جب یہ کلب کی لائٹس آن ہوئی سب لوگ غصے میں آ جائیں گے۔ سر کو ہور کی حرکت پر شدید غصہ آیا تھا اور غصے سے ہور کو دیکھتے بولا، اچھا تو تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ شریف گھر کی لڑکیاں سے ڈانس نہیں کر سکتی، لیکن ان شریف شوہروں کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کا دیور جی؟ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، ایسے اپنے محروم بیویوں کو چھوڑ کسی غیر عورت کا ڈانس دیکھ مزے لینا یہ ان کی سزا ہے۔ اور ایک بات، حور شاہ کسی سے نہیں ڈرتی، شکر کرو ان سب کو سزا یہاں میں خود اپنے طریقے سے چھوٹی سی دے رہی ہوں۔ اگر یہاں میری ٹیم آ جاتی ہے تو ان شریف لوگوں کا نہ صرف یہاں اس سرعام سزا ملتی بلکہ ان خاندان میں بھی بہت تعریف ہوتی۔ انہیں دو ٹوک بولتے زر کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ اسمارٹ جو خاموش کھڑا تھا ایک دم درمیان میں بولا تھا، مطلب کو چھوڑو، ابھی کہ ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اسمارٹ کو ویسے ہی پریشان چھوڑتے آگے بڑھی۔ ہور ایک منٹ، ابھی ہور سرحان کی طرف جاتی زر ہور کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف موڑ گیا۔ دیکھو میری پیاری سپر بھابھی، ابھی تمہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے اس بکواس پارٹی سے باہر جا سکتے ہیں، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ زر ایک ناکام سی کوشش کرتے ہور کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں لگا۔ پیارے دیور جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، انجوائے تو کرنے دو اور میری بات پر۔ اس سے پہلے زر کچھ بولتا اور تیزی سے بولی، یہاں آرام سے بیٹھ کر تم بھی انجوائے کرو، میں آتی ہوں۔ اور زر کو اسمارٹ کے ساتھ بیٹھتے سرحان شاہ کی طرف چلی۔ چیئر حبی، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں دیکھو نا۔ سرحان ہور کو چاروں طرف نظریں دوڑاتے دیکھ پیار بھرے لہجے میں بولا، تو سرحان نے بے چینی سے اس کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، اپنے سامنے دیکھ جیسے سکون میں آیا تھا۔ سرحان کو سٹیج پر ڈانس کرتی لڑکیوں پر بہت زیادہ حیرانگی تھی کہ سانگ بج رہا تھا اور سٹیج پر لال نیلی جلتی بجتی لائٹوں میں سب لڑکیاں اپنے جلوے دکھانے میں مصروف تھی۔ سرحان کو شک تھا کہیں یہ سب اس کی بیوی نے نہ کیا ہو۔ سرحان ابھی ہور کے سامنے آتے دیکھ ہلکے سے مسکرایا، واہ کیا بات ہے مسٹر حبی، مجھے دیکھ مسکرائے۔ اور سرحان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ حیران ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل یہ کہنا جیسے اپنا فرض سمجھا تھا، لگتا ہے میرے پیارے حبی کو یہاں کا ماحول اچھا لگا اور ایسے چہرہ چمک رہا ہے۔ اور بھی اپنی بات کہنے سے کہاں باز آتی تھی، جو منہ میں آیا بول دیا، جبکہ اس کی بات سن مقابل کے چہرے پر حیرانگی چھائی کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں بہت ٹائم ہو گیا، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ سرحان نے کوئی بھی فالتو بات کرنے سے گریز کیا اور دو ٹوک بولا، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے ڈیئر حبی؟ اور ہلکے سے مسکراتے ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکتے بولی، جبکہ سرحان کا اس کو بار بار ڈیئر حبی بولنا شوق کر رہا تھا۔ مجھ پر تو اس پارٹی کا کچھ خاص فرق نہیں پڑا، مگر لگتا ہے تمہارے دماغ پر ضرور اس پارٹی کا کوئی برا اثر پڑ گیا ہے، جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ سرحان تن کر بولا، ابھی بہکی بہکی باتیں کہاں ڈیئر، رات تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اور متحرک سی ہوتی مقابل کی نظروں سے سامنے سٹیج کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ سرحان کا اس کا یہ انداز کچھ فکر میں مبتلا کر گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اچانک سے اسپاٹ ہوا، ابھی سب مطلب سمجھ آ جائیں گے۔ کیا ان عورتوں کو تم نے بلایا ہے؟ اب کے مقابل نے پوچھتے ساتھ ہی اس کو بازو سے دبوچا، ارے میں کہاں ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو پیسے لے کر ڈانس کرنے آ جاتی ہیں پیارے حبی۔ اور ہاں یہ مت بھولو ہم لوگ پارٹی میں آئے ہیں۔ اور ویسے ہی اس چہرے پر مسکراہٹ سے جائے مقابل کے ہاتھ سے اپنی بازو کی آزاد کروا گئی، ویسے بھی تم نے اپنے دوستوں سے کہا تھا نا کہ تمہاری بیوی کچھ اوپن مائنڈیڈ کی ہے، تو بس اسی لیے ان کو ثابت کرنے کے لیے میں کتنی ماڈرن ہوں یہ پلان کیا۔ تم رکو میں آتی ہوں۔ اس سے پہلے سرحان کچھ بولتا اور تیزی سے بولتی وہاں سے بھاگی۔
جبکہ میوزک ایک دم بند ہوا تھا. کلب میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تب ایک نیو میوزک بجا. سرحان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پارٹی میں چل کیا رہا ہے. اس قدر آپ سے ہم کو محبت ہوئی سانگ. ابھی وہ کچھ کرتا ایک دم اسٹیج کی لائٹس آن ہوئی. سرحان کی نظریں جب سے اسٹیج پر جمی. اسمارٹ مجھے پکڑ لے میرے بھائی, آج میری بھابھی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑنا. جیسے ہی زر نے اسٹیج کی طرف دیکھا اس کو چکر آنا شروع ہوئے. یار ایسا بھی کیا ہو گیا, تیری پیاری کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ حسین اور جمیل لڑکیاں. اسمارٹ نے جو پہلے ہی اس سامنے کے ظاہرے دیکھنے میں مگن تھا پر جوشی سے بولا, کتنا بھی چین ہو کر تم سے ملا. تم کو کیا تھی خبر میں کتنا اکیلا. ہاں 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 سانگ یہ کیا بکواس ہے. ابھی سرحان سامنے حیران سا دیکھ رہا تھا جب اس کے ساتھ موجود سب دوست بھی حیرانگی سے دیکھتے غصے میں بھڑ گئے. کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کلب میں ایک طرح سے خاموشی چھا گئی تھی. اگر کسی چیز کی آواز چھائی ہوئی تھی تو وہ بس وہ میوزک کہ وہ سامنے ڈانس کرتی کلب میں موجود سب شریف لوگوں کی بیویوں کے پیروں کی تھی. کہ کتنی محبت ہے تم سے, ذرا پاس آ کر تو دیکھو. ابھی سب مرد ویسے ہی منہ لٹکائے کھڑے تھے کہ سب لڑکیاں اسٹیج سے نیچے اتری. جبکہ تبھی اچانک سے حور نے سرحان کو اپنی طرف متوجہ کرتے سامنے کیا. سرحان کی پیشانی پر کئی لاتعداد ببل بڑے. غصہ جیسے حور کو دیکھ بڑا تھا. کیا آگ ہے دھڑکنوں میں, لگے گلے سے لگا کر تو دیکھو. حور بھی کہاں ڈرنے والی تھی. وہ مقابل کے چہرے پر چھایا غصہ دیکھ اگنور کرتے آرام سے ڈانس میں لگی. جیسے ہی گانے کے یہ بول ادا ہوئے وہ سرحان کے گلے میں بازو ڈالے اس کو جھٹکے سے خود کے قریب کر گئی. بتائی نہ جائے زبان سے یہ حالت, میرے جسم و جان کو تمہاری ہے چاہت. اور سرحان کو باہوں میں خود کو لٹکائے ایک دم سے گرنے کو ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرحان نے اس کو مضبوطی سے تھاما تھا. دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں جیسے مگن ہوئے تھے. لگتا ہے مجھے ہی گانا بند کروانا پڑا, نہیں تو بہت کچھ برا ہو جائے گا. زر سامنے سب مردوں کی حالت دیکھ جیسے بھاگا تھا. اور تبھی ایک دم کلب میں ہر طرف خاموشی چھائی. حور سرحان کا سہارا چھوڑ آرام سے سیدھی کھڑی ہوئی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے سرعام ڈانس کرنے کی. ابھی سرحان کچھ بولتا, سرحان کا دوست غصے سے اپنی بیوی کی طرف لپکا, جبکہ باقی سب مرد بھی غصے میں آئے تھے. کچھ تو اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑے وہاں سے سیدھے نکلتے چلے گئے. کیوں ڈانس کرنے کے لیے کون سی محنت کرنی پڑتی ہے یار. ویسے بھی جو کچھ ابھی اس پارٹی میں ہوا وہ سب میرے کہنے پر ہوا. اس سے پہلے کوئی کچھ اور بولتا, انہیں اسپاٹ کہتے بلند آواز میں بولتے سب مردوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. جبکہ سرحان کا چہرہ غصے سے لال ہوا. سرحان یہ سب کیا ہے یار. سرحان کا دوست جس نے یہ پارٹی دی تھی سرحان کی طرف چہرہ کرتے پوچھنے لگا, ارے تم ان سے کیوں پوچھ رہے ہو, ان کو تھوڑی کچھ پتا تھا. ویسے بھی تم لوگوں نے مجھے خود تو کہا تھا کہ کاش سب کی بیویاں مجھ جیسی اوپن مائنڈیڈ ہوتی. تو بس تم لوگوں کے سامنے بولا, میں نے جا کر تم سب کی بیویوں کو بول دیا تاکہ تم سب کا مسئلہ حل ہو جائے. اور سرحان کے غصے کو اگنور کرتے اسپاٹ لہجے میں بولتی سب مردوں کو اور تپا گئی. دیکھیں بھابھی, ہم نے تو شاہ کی بات پر ایسے ہی آپ سے وہ سب بول دیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا کہ آپ ایسے ہماری بیویوں کو سرعام بےہودہ کام کروانے اکسائیں. سرحان کا ایک اور دوست غصے سے آ کر تقریباً چیختے گویا ہوا, کیا بات ہے تم سب مردوں کی, کوئی ناچنے والی مل جائے تو بلے بلے کرو, اور وہی کام اپنی بیوی سے کیا تو عزت یاد آ گئی. بھابھی شریف گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ لندن سے آئی ہو نا, اس سے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی کھلے دماغ کی ہوا, مگر ہمارے ہاں ایسے ہی صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. اچھے گھر کی لڑکیاں کبھی اپنے گھروں سے باہر نہیں جاتی, اور ساتھ ہی کوئی بھی بیوی ایسے کسی غیر مرد کے سامنے نہیں ناچتی. اور ویسے بھی کیا آپ ہماری عزتوں کو ان ناچنے والیوں سے تو لے کر گئی ہیں, ان کی کبھی کوئی عزت نہیں ہوتی. اور ویسے بھی مجھے بتائیں یہ ناچنے والوں کی کیا عزت, اور اگر ان کی کوئی عزت ہے تو ایسے سرعام چند پیسوں کے لیے اپنا آپ نہ کبھی بیچتی. سرحان کا ایک دوست غلاظت سے اسٹیج کے اوپر کھڑی ناچنے والی لڑکی کو دیکھ بولا, شرم کرو کچھ شرم, کیسے انسان ہو تم لوگ. شرم آ رہی ہے مجھے تم جیسے ماڈرن لوگوں کی سوچ دیکھ کر. کتنی آسانی سے کہہ دیا ناچنے والی کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اگر اتنا ہی پردہ تھا تمہاری بیوی کو تو پہلے اس کو اپنے ساتھ ایسی ناپاک جگہ کیوں لائے. کیوں تم اپنی بیویوں کو گھر میں چار دیواری میں بند نہیں کر کے آئے. یہ تم سب عزت دار لوگوں کی شرافت ہے. اور سب مردوں کو کی طرف انگلی گھماتے ان کی بیویوں کی طرف اشارہ کر گئی. زمانے کے ساتھ ماڈرن تو ہو گئے لیکن اپنی گندی سوچ نہیں بدل سکے. کون سی کتاب میں لکھا ہے تم جیسوں کی عزت ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں. کون سی کتاب میں پڑھا ہے ناچنے والے کی عزت نہیں. اگر ناچنے والے کی کوئی عزت نہیں نہ تو ایسے ہی ان کے پاس جانے والوں مردوں کی بھی کوئی عزت نہیں. اور اسپاٹ لہجے میں گرجتے سب مردوں کو خاموش کروا گئی. تبھی سرحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور ایک بار پھر پل ضائع کیے بنا حور کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے کلب سے باہر بڑھا. یہ سب بس کرو حور, انف از انف.
مقابل نے غصے کو برداشت کرتے حور کو ایک دم سے چھوڑتے ہوئے جھٹکا دیا. جیسے مقابل نے حور کا ہاتھ چھوڑا وہ گرتے گرتے سنبھلی جبکہ اب بھی وہ کھا جانے والے انداز میں گھورنے لگی. یہ جو تم نے آج میرا تماشا اتنے لوگوں کے سامنے بنایا نا، اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. کیا سمجھی خود کو حور؟ تم کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کرو گی اور میں چپ رہوں گا. سرحان نے غصے کو ضبط کرتے ایک بار پھر حور کو بازو سے پکڑتے خود کو قریب کیا. نہیں مس حور، یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں جہاں پر ایسی بکواس باتوں کی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی. یہ حقیقت ہے جس کا آسان لفظوں میں مطلب سچ، زندگی کا سب سے بڑا سچ. اور تم مجھے یہ بتاؤ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے ان کی بیویوں کو ڈانس کرنے کے لیے بولنے کی؟ اب کے مقابل میں بولتے اس کو ویسے ہی جھٹکا دیتے اس کو خود کے قریب سیدھ قریب کیا تھا. ویسے ہی ہمت ہوئی جیسے تمہاری ہمت ہوئی میرے بارے میں اپنے دوستوں سے کہنے کی. اور سپاٹ لال ہوتے چہرے سے چنگاریوں کی طرح بولی جبکہ ایک بھی منٹ ضائع کی بنا مقابل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ بازو آزاد کیا. کیا لگتا ہے ایسے تمہارے چیخنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ اور اپنے بازو کو اپنے دائیں ہاتھ سے دبائے تھے جس سے درد کی شدت کو برداشت کرنے لگی تھی. مسٹر سرحان، آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں نے بھی جو کیا بالکل ٹھیک کیا، مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا. وہ سب مرد یہی ڈیزرو کرتے تھے. اور نے ایک ایک لفظ چباتے کہا، شٹ اپ، بند کرو اپنی بکواس. مجھے لگا تھا تھوڑی سی سمجھ ہوگی تم میں، لیکن آج ثابت کر دیا تم نے کہ تم میں اتنی سی بھی سمجھ نہیں. آج جو تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے نا، وہ اب میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا. سرحان شاہ، کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ ابھی تو حور شاہ نے کچھ کیا ہی نہیں. ویسے بھی اگر میں چاہتی تو تمہیں یہاں ذلیل کرنے سے بہتر سارے میڈیا کے سامنے ذلیل ہونے دیتی. مگر یہ تم جیسے انسان کیا سمجھ کے آئے ہو جس کو تو صرف اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونے کی فکر ہو. حور، میں نے کہا اپنی بکواس بند رکھو. اب کے مقابل نے بولتے سامنے کھڑی ہستی کو موقع دیے بنا اس کے منہ پر ایک اپنے سخت ہاتھوں میں دبوچا اور درد سے جیسے کرا اٹھی. لیکن اس پل کس کو فکر تھی؟ میں سمجھا تھا تو مجھے وقت کے ساتھ سمجھ جاؤ گی، لیکن میں بالکل غلط تھا. تم تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی مجھے، کیونکہ تمہاری پرورش جس ماحول اور لوگوں میں ہوئی ہے انہوں نے تمہاری سوچ عقل وقت کے ساتھ سب کچھ ختم کر دیا ہے. آج کے بعد میرے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی غلطی مت کرنا. سرحان غصے سے دروبدار لہجے میں کہتا ایک دم حور کو چھوڑتے وہاں سے گیا. ویسے میں نے تمہارے بارے میں ایک بات نوٹ کی ہے. ابھی وہ روم میں داخل ہوئی تھی جب مان نے ارم کو دیکھتے ویسے ہی بیٹھے نظریں اپنے جوتے پر ٹکائے تھے کہا، اللہ میاں یہ کیسا بندہ ہے، رات کی بات کا غصہ بھولنے کی بجائے مجھ معصوم پر نکالنے کے لیے صبح تک کا انتظار کر لیا. کیا ہو جائے گا اگر یہ ایک دن مجھ پر غصہ کیے بنا لے؟ تنگ آ چکی ہوں میں. ارم جو اپنی یونی جانے کے لیے تیار ہونے روم میں آئی تھی مان کے اچانک سے بولنے پر رکنے لگی کیونکہ اس کو اچھے سے یاد تھا رات کتنا کچھ ہوا تھا. تم پوچھو گی نہیں کہ وہ کیا بات ہے جو وہ ویسے ہی کھڑی سوچ رہی تھی جبکہ مان نے اس کو ایک بار پھر اس کو مخاطب کیا. میرے پوچھنے سے یا انکار کرنے سے کون سا کچھ ہونا ہے؟ آپ بولے، میں ہمیشہ کی طرح سن رہی ہوں. ارم اس کو اٹھتا دیکھ دھیرے سے جواب دیتے جلدی جلدی بالوں میں برش پھیرنے لگی. میں نے کل نوٹ کیا تمہاری زبان بھی دھیان کی جتنی تیز چلتی ہے. مجھے تم سے پوچھنا یہ تھا. اس سے پہلے ارم کچھ بولتی مان نے ایک بار پھر بولتے اس کے الفاظ کو اس کے منہ میں ہی قید کروا دیا کہ تم اکثر ایسے ہی بولتی ہو یا کل کچھ اسپیشل ڈے تھا یا پھر ویسے ہی تمہاری زبان کافی چلتی ہے مگر میرے سامنے نہیں چلتی. مان نے ایک ساتھ بولتے ارم کو سچ میں خاموش کروایا تھا. کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ اس سے پہلے مان آگے اس کی تعریف میں کچھ کہتا وہ ناک سکڑے بالوں میں ویسے ہی برش کرتی اس کے ساتھ پلٹی. ماں نے غور سے اس پل دیکھا تھا. سمجھ تو تم گئی ہو میری بات کا مطلب، لیکن لگتا ہے تم مزید کچھ سننا چاہتی ہو. مان بھی کہاں اتنی جلدی باز آنے والا تھا. یہ کہتا ہے ارم کو غصہ دلایا. حیران کی تو ارم کو اس ضد بڑی تھی. جب وہ ارم سے اپنی بات کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ اندھوں کی طرح منہ کھولے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی مگر جانے والے نے ایک بار بھی غلطی سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا. وہ کسی کی بات سنے بنا ہی چل پڑا تھا. اگر آیت اور برہان بھائی یہاں گھر میں نہ ہوتے تو میں کبھی بھی اس غرور سے بھرے انسان کو ایسے نہ جانے دیتی. ضرور جواب دیتی. ارم تپے لہجے میں خود سے بولتی تیزی سے بالوں کو بنانے لگی. ایان تم یہاں؟ ابھی حیا پارک سے باہر جانے والے رستے پر حائل ہوئی تھی کہ سامنے ہی ایان کو آتے دیکھ وہ رکی تھی. ہاں، وہ میں صبح کی واک کرنے کے لیے آیا تھا. میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں مگر تمہیں آج پہلی بار یہاں دیکھا. وہ اپنا بتا دیں ساتھ ہی دریافت کرنے لگا. حیا نے ہلکے سے مسکراتے اس کو پسینے سے شرابو دیکھا. میں بھی یہاں کبھی کبھی آ جاتی ہوں مگر میں جم جاتی ہوں ورنہ زیادہ میں جم میں ہی سب کچھ کرتی ہوں. حیا نے آس پاس سے واک کرتے لوگوں کو آتے جاتے دیکھ خود کی نظروں کو ایان کے چہرے سے ہٹایا تھا.
چلو اچھی بات ہے، واک اور جم صحت کے لیے مفید ہے، آیا نے سرسری سے جواب دیتے آگے چلنے کا راستہ دیا۔ تو ہے آپ ویسے ہی ہلکی سی اسمائل پاس کرتے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے چلنے لگی۔ چلو پھر یونی میں ملاقات ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں چلتے پارک سے باہر آئے، ایان نے یہ کہتے اجازت لی، ایان ایک منٹ۔ ابھی وہ جاتا ہے، ایان نے تیزی سے بولتے اس کے قدم روکے، جبکہ دھیرے سے چلتے اس کے مقابل آئی۔ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، حیا نے لمبا سانس کھینچ اپنی بات کہنا شروع کی۔ حیا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، مجھے اس لڑکی کا فون نمبر مل گیا ہے۔ جیسے ہی حیا نے یہ الفاظ ادا کیا، حیا نے خوشی سے حیا کی طرف دیکھا تھا۔ کیا سچ میں؟ حیا تو حیران ہی ہو گیا تھا۔ ہاں سچ میں۔ حیا اس کے چہرے پر معنی کہ اس کا خوشی دیکھ لی۔ پھر جلدی سے مجھے دو، ایان نے تیزی سے بولتے حیا کو شاک کیا۔ ایان کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا صبر تو رکھو، نمبر یہاں میرے پاس نہیں، میں یونی میں تمہیں دے دوں گا۔ حیا نے کہتے ایان کو اس کو غور سے دیکھنے پر مجبور کیا۔ یار تمہیں پتا بھی ہے اس لڑکی نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے، بس اسی لیے بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ حیا نے بولتے ہی حیا کو دیکھا جو جبرن مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوتی ہے، حیا نے جلدی سے کہتے بات ختم کی اور تیزی سے چلتے اپنے راستے کی طرف رواں ہوئی۔ اف، ابھی بول تو دیا اس کو نمبر کا، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہور بھی نہ۔ حیا تیزی سے چلتے ساتھ ہی خود سے بڑبڑانے لگی تھی۔ حیا نے ایان کا نمبر دینے کی بات تو کر دی تھی، لیکن آگے کیا کرنا تھا فی الحال اس کو کچھ نہیں پتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ذرا اپنی چیئر سے اٹھائی تھا کہ سرحان نے ایک نظر اس کو دیکھتے پوچھا، جبکہ سر ویسے ہی واپس بیٹھا۔ وہ بھائی جو بھابھی کو لینے جا رہا ہوں۔ وہ ناشتے کے لیے نہیں آئی، سر نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی، جبکہ سامنے بیٹھے انسان منہ کھلنے والا جاتا رکا تھا اور سخت گھوریوں سے نوازا تھا، کیونکہ مقابل کو اچھے سے یاد تھا۔ صرف زر کی وجہ سے وہ حور اس پارٹی میں گئی تھی، کوئی ضرورت نہیں اس کو یہاں بلانے کی۔ ویسے بھی اس کا دماغ آج کل کچھ زیادہ ہی اڑا ہوا ہے، ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا جو ایسے سامنے نہیں آ رہی۔ سرحان سرشی سے زر کو دیکھتے واپس ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ایک بات جو کل رات پارٹی میں ہوا، اس کا ذکر یونی میں کسی کے سامنے مت کرنا، اور یہ بات اپنے پیارے دوست کو بھی سمجھا دینا۔ کیا سمجھنا ہے مجھے سرحان بھائی؟ ابھی زر کچھ بولتا، اسمارٹ سامنے سے آتے اونچی آواز میں بولتے ان کے قریب ہی آیا، جبکہ سرحان نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا کہ وہ صبح صبح یہاں۔ بھائی آپ فکر نہیں کریں، کوئی بھی خبر کہیں نہیں لیک ہوگی۔ اسمارٹ جو بولنے لگا تھا کہ زر کے روکنے پر خاموشی سے ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ صدف، ابھی سرحان نے چائے کا ایک سپ لی ہی آیا تھا، اچانک سے حور کی اتنی اونچی آواز سن ڈائننگ ٹیبل پر مجھے سب لوگوں کو ڈرایا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے رات والی بات ایک بار بھی شروع ہونے والی ہے۔ اسمارٹ حور کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ سرگوشی میں زر سے بولا۔ زر نے بھی تبھی اسمارٹ کو گھوری سے نوازا۔ صدف، جی بی بی جی۔ ابھی حور گھر کے اندر داخل ہوئی تھی کہ آزما بھاگتے ہوئے حور کے سامنے پیش ہوئی۔ جلدی سے میرے لیے آم کا فریش جوس لے آؤ۔ حور تینوں وجود پر ایک نظر ڈالتے واپس سے ملازمہ کو حکم دینے لگی، جبکہ ابھی وہ تیزی سے چلتے سب کے سامنے آئی تھی۔ آج کے بعد جب بھی واک سے واپس آؤ، میرا جوس میرے کہنے سے پہلے مل جانا چاہیے۔ اور کیا ملازمہ سے کہہ رہی تھی، لیکن نظریں جیسے سرحان شاہ پر ٹکائی ہوئی تھی۔ جو حکم بی بی جی۔ ملازمہ سر ہلاتے وہاں سے کچن کی طرف بھاگی، جبکہ حور نے اب کے سامنے اسمارٹ کو دیکھتے جان بوجھ کر سرحان کے آگے سے ہوتے پھلوں کی ٹوکری سے سیب اٹھایا۔ سرحان جو اپنی چائے کو پینے میں لگا ہوا تھا، حور کے ایسے کرتے کہ دیکھ غصے سے اس کو گھورنے لگا۔ بی بی جی، جو سبھی حور کچھ بولتی، ملازمہ کی آواز وہ آرام سے سرحان کے دائیں طرف چیئر پر بیٹھی۔ لاؤ دو، جلدی سے میرے لیے تازہ پھل پراٹھا لاؤ، اوپر مکھن لگا کر لاؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ ویسے اسمارٹ اچھا ہوا تم یہاں آ گئے۔ حور ملازمہ کو بھیجتے اب سیدھی اسمارٹ کی طرف ہوئی۔ ویسے رات کو تمہیں نیند کیسی آئی؟ حور نے یہ سوال پوچھتے سرسا نظر سرحان کو دیکھا۔ وہ جو پرسکون سا اس کی ہر ادا کو دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا حور یہ سب اس کو غصہ دلانے کے لیے بول رہی ہے۔ مجھے تو بہت اچھی آئی۔ کیوں تمہیں؟ مجھے تو خود رات بہت مزے کی نیند آئی، مگر لگتا ہے کچھ لوگوں نے پارٹی والی بات کو زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا، جس کی وجہ سے رات سو نہیں پائے۔ اس سے پہلے اسمارٹ حور سے کچھ پوچھتا، حور نے اسمارٹ کی بات کاٹ دیا، درمیان میں ہی مزے سے بولتے سرحان کی پرسکونی کو چہرے سے غائب کیا تھا۔ لگتا ہے محترمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جو ایسے میرے بارے میں بول رہی ہے۔ اگر اب احساس ہوئے گی کیا تو جلدی سے سوری بولو اور یہ بات یہی ختم کرو۔ سرحان حور کو دیکھ دل میں سوچ کر بولا، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی سرحان ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ حور نے تیزی سے بولتے سرحان کی طرف دیکھا، جبکہ سرحان تو اس کے ایسے بولنے پر ہی حیران ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا مسٹر سرحان شاہ، میں رات کے لیے آپ کو سوری بولوں گی تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش فہمی ہوگی۔
میں کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے سوری نہیں بولوں گی، بلکہ میرے خیال میں تمہیں مجھے سوری بولنا چاہیے کہ تم وہاں سب کے سامنے تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور کیا لگا تھا ابھی ذرا کچھ بولتا کہ ہر جوس کا گلاس خالی کرتے چیئر سے اٹھتے کھڑی ہوئی، جبکہ ابھی سرحان کے سامنے ہم نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے مقابل کے سامنے جھکی۔ سرحان نے غور سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ رات کی اتنی لڑائی کے بعد تم سے بات نہیں کروں گی یا پھر ناراض ہو جاؤں گی کہ غلطی میری نہیں تمہاری تھی تو مجھے تم مناؤ۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا مسٹر سرحان شاہ۔ ہور سرحان کے بالکل سامنے ہوتے، ہلکے سے مسکراتے وہ، جبکہ زر نے وہاں سے اسمارٹ کو لے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ سرحان نے سرسری سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا جو وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ ابھی وہ آرام سے پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ مطلب تم ناراض نہیں ہوئی مجھ سے، اور چاہتی ہوں میں بھی وہ سب بھول جاؤں۔ سرحان ویسے ہی اس کے شفاف چہرے کو دیکھتے بولا، بھولنا تمہیں ہوگا کیونکہ یہ حور شاہ تو تمہیں سوری کبھی نہیں بولے گی، اور ویسے بھی اگر تم ناراض تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایسی ہی ہوں، میں باقی لوگوں کی طرح بالکل نہیں ہوں جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا کام تھا تمہیں سمجھانا جو میں اپنی زبان میں سمجھا گئی ہوں۔ حور غور سے سرحان کی آنکھوں میں دیکھتے دو ٹوک بولتے مقابل سے دور ہوئی۔ ایسے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حور سرحان کو خود کو دیکھتے دیکھ دھیرے سے بولتی سیب کو مزے سے کھانے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم بچپن سے کتنی معصوم سی پری تھی، اور اب کتنی بدتمیز ہوں، بے شرم ہوں، بے حیا ہوں۔ یہی بولنے والے تھے نا؟ یہ اس سے زیادہ کہنے والے تھے۔ سرحان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ حور ایک ساتھ بولتے سرحان کو خاموش کروا گئی۔ سرحان شاہ، شاید آپ کو پتہ نہیں، انسان وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جتنا جلدی آپ یہ سمجھ جاؤ آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور ویسے بھی میں تمہاری کوئی پری نہیں ہوں۔ حور آخر کی بات اس کی آنکھوں میں دیکھ بولی، اور چیئر سے اٹھتے ویسے ہی اس کو ادھورا چھوڑ گئی۔ کوئی بات نہیں پری، ایک دن تمہیں میری محبت کو ماننا ہی ہوگا، لیکن ایک بات جو حور شاہ کی آج اچھی لگی کہ تم اپنے دل میں کوئی بھی میل نہیں رکھتی، بلکہ فٹ سے منہ پر بول دیتی ہو۔ سرحان ابھی ہونے والی سب باتوں کو یاد کرتے خود سے مسکرایا تھا۔ ابھی ایسے منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ آشی جو منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی سارا اس کو کونی مارتے بولی، ویسے یار برہان نے اچھا نہیں کیا، فواد کو اس بار بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور وہاں بھی پھر وہ سارا دن بور ہوتی رہتی ہے۔ کیا ہو جاتا اگر وہ یہاں لاہور رہ جاتی، کم از کم یونی میں پڑھائی کرتی اور ہمارے ساتھ خوش رہتی۔ جب سے آشی کو پتہ چلا تھا برہان ساہیوال سے اس بار بھی سیدھا آج کو اپنے ساتھ واپس میرپور لے گیا، تب سے آشی منہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج یونی بھی آنا نہیں چاہتی، لیکن سارا لوگ زبردستی اس کو اپنے ساتھ کھینچ لائے تھے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لڑکی کی جو زندگی شادی سے پہلے ہوتی ہے وہی خوبصورت ہوتی ہے، اور شادی کے بعد صرف وہ شوہر کے حکم کی پابند ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے بول رہی ہوں لڑکیوں، جی لو اپنی زندگی، بعد میں کوئی نہیں جانتا اس کا نصیب کس کے ساتھ پھوٹنے والا ہے۔ انار جو پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی سب کو بولتے وہاں سے اٹھتی چلی گئی۔ چلو بھائی کلاس کے لیے چلیں۔ سارا انار کے جاتے ہی کھڑی پر ٹائم دیکھتے بولی، کیا ہو جائے گا اگر ہم آج یہ کلاس نہیں لیں گے تو؟ میں کیا کہتی ہوں، ایسے کرتے ہیں آج انار کے کہنے پر زندگی کو انجوائے کر لیں۔ آشی اداسی کو ختم کرتے چہکتے ایک دم بولی، چلو جی ابھی تو سکون تھا، کہاں سے عائشہ گل اس کے اندر جاگ گئی۔ ہو بہن، ڈرامے والی عائشہ گل کو ڈرامے میں ہی چھوڑ کر آیا کرو۔ آمنہ نے بھی عائشہ کو جھاڑنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، اور 2 فٹ کی امی تو میں مجھ سے کیا، میں عائشہ گل کو جہاں مرضی یاد کروں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آشی نے بولتے آمنہ کے قد پر چوٹ کی، جبکہ سب اس کی بات سن مشکل سے ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہو 100 گز کے لمبے کھمبے، سنبھل جا، اتنی ہواؤں میں نہ اڑ، اور چپ کر جا، ایمان کی کال آ رہی ہے۔ جیسے ہی آمنہ آگے بولنے لگی سارا ہنستے جلدی سے بولتے فون کو اٹھانے لگی۔ پہلے میں بات کروں آشی، آمنہ نے اسے فون کھینچتے بولی، جبکہ اب آمنہ بھی فون کھینچ رہی تھی۔ سارا حیرانگی سے کبھی آمنہ کو دیکھتی تھی کبھی آشی کو، لیکن وہ دونوں تو فون پر جنگ کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے دونوں کچھ کرتی، سمی جلدی سے فون دونوں کے ہاتھ سے چھینتے، کہاں تم دونوں لڑو گی، میں بات کر لیتی ہوں۔ سمی نے فون کان سے لگاتے جبکہ دونوں منہ کھلے سمی کو گھور رہی تھی۔ یہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آج رات کے سائے گہرے ہوتے دیکھ ڈری تھی۔ اس وقت وہ میرپور کے فارم ہاؤس میں اکیلی تھی، سب کارڈز گھر کے باہر موجود تھے، لیکن برہان آج صبح سے گیا ہوا تھا، تب سے وہ ایک بار بھی واپس نہیں آیا تھا۔ آج تبھی فون ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی کہ کال کرے یا نہ کرے، تبھی اس کو گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ روم سے کھڑکی سے پردے ہٹاتے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی نظر فیصل شاہ پر پڑی، آج کے چہرے پر سبھی رنگ اڑے۔ یہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ وہ اس کو گھر کی طرف آتے دیکھ تیزی سے بھاگتے روم کا ڈور لاک کر گئی، جبکہ چہرے پر خوف طاری ہوا۔
وہ ایک دم سے خوف میں مبتلا ہو گئی. وہ بھول گئی تھی کہ وہ ابھی کہاں تھی. تبھی اچانک سے روم کی لائٹ آف ہوئی. آیت کے ڈر میں مزید اضافہ ہوا. وہ کچھ بھی سوچنے کی حالت میں نہ تھی. ڈر اتنا بڑھ گیا کہ روم کے ڈور کی آواز بھی وہ نہیں سن رہی تھی. آیت! برہان جو کب سے ڈور کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو پکار پکار کر تھک گیا تھا. لیکن ساتھ میں اس کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا. ضرور کوئی تو بات ہے جو آیت ڈور نہیں کھول رہی. برہان کا دل ڈرا تھا. جبکہ وہ تیزی سے بھاگتے روم ڈور کی بالکنی والی ٹیرس پر گیا. وہ جانتا تھا کہ ابھی ایک وہی رات تھا روم میں جانے کا. مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا. آیت ویسے ہی روم کے کونے میں صوفے کے پیچھے بیٹھی خود سے بڑبڑائی. آیت! جیسے ہی برہان ٹیرس کا گلاس کھول اندر آیا روم کی سب لائٹس آف دیکھ حیران ہوا. روم میں اگر کسی جگہ روشنی تھی تو وہ صرف بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپوں کی تھی. برہان نے تیزی سے روم کی لائٹ آن کی جبکہ وہ روم میں چاروں طرف نظریں دوڑا گیا. مجھے ابھی وہ واش روم کی طرف بڑھتا صوفے کی طرف سے آواز سن مقابل لمبے ڈگ بھرتی اس کی طرف گیا. آیت! برہان آیت کو صوفے کے پیچھے دیکھ جیسے حیران اور پرسکون دونوں ہوا تھا. وہ ایک منٹ بھی ضائع کیے بنا اس کی طرف لپکا. جیسے ہی برہان نے نیچے بیٹھی آیت کو دیکھا وہ پل میں ٹھٹکا. آیت! مقابل نے پکارتے ساتھ ہی اس کو بازوؤں سے ہلایا. برہان اس کو ایسے کامتے پسینے میں شرابو دیکھ پریشان ہوا تھا. آیت آنکھیں کھولو. برہان اس کو ایسی حالت میں دیکھ پریشان ہو گیا تھا. ابھی کیا مقابل نے اس کو پکارتے دونوں بازو سے پکڑتے ہلایا اور ویسے ہی آنکھیں بند کیے خود سے بڑبڑائی جا رہی تھی. آیت! جیسے مقابل نے زور سے چیختے اس کو پکارا ساتھ ہی اور سے اس کو بازو سے پکڑتے جھنجھوڑا. وہ جو خود سے بڑبڑائی جا رہی تھی مقابل کی دھاڑ سن خوف سے نکالی پلکوں کو کھول کے اور ویسے ہی بھیگے رخسار اس کو گھورنے لگی. آیت! برہان اس کی حالت دیکھ گھبرایا تھا مگر جیسے اس کی آنکھیں کھولی برہان کو لگا جیسے کچھ سکون نصیب ہوا ہو. آیت کیا ہوا تم ایسے؟ وہ اس کو اتنا خاموش دیکھ کے ایک بار پھر حیران ہوا تھا. میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی مسٹر برہان شاہ. برہان جو اس کو اپنی باہوں میں لیے بیٹھا تھا اس کی بات سننا سمجھی سے اس کو دیکھا. کیوں؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا؟ میں نے کیا تمہارے ساتھ برا کیا جس کی سزا تم نے مجھے دی؟ اب کے آج کے بولتے مقابل کے گلے میں پڑے دھاڑی. برہان جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی وہ اس کے وجود کی بے جان ہوتے دیکھ پہلی بار بہت ڈرا تھا. تم کہتے ہو نا کہ اب آیت نے اس کو ویسے ہی کالر سے پکڑتے اپنی طرف کیا. آیت پوری طرح اپنے ماضی کی تلخ یادوں میں کھوئی تھی. کالی سی آنکھوں میں پانی کی بوندیں شرابو ہوتے اس کے شفاف چہرے کو بھگو دیا. ابھی جو وہ جیسے اندر کی آگ کو نکال رہی تھی تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے. ویسے ہی برہان شاہ مجھے تم سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی ہے. میں جب بھی کوشش کرتی ہوں میں 8 سال پہلے ہر بات بھول جاؤں تم میرے سامنے وہ سب کچھ واپس لے آتے ہو. کیا کیا تھا تم نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے کیوں تم نے مجھے اتنے دکھ دیے؟ آیت بولتے آنسوؤں کے ساتھ برہان کے دل پر اپنا درد اتار رہی تھی اور وہ اس وقت اس کی حالت دیکھ بس سن رہا تھا. دوستی. وہ بولتے مشکل سے آنکھوں کو کھولتے مقابل کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہنسی. دوستی کی تھی تم نے. اب کہ وہ دھیرے سے بولتے خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی. لیکن تم نے وہ دوستی بھی پل میں ختم کر دی تھی. پتہ ہے جب میں سنتی ہوں کہ ماں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے اس کے ساتھ دوستی کیسے نبھا لی. آیت بولتے مسلسل برہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. تم کس چیز کے لائق نہیں ہو برہان شاہ. تم چاہ کر بھی میری نفرت ختم نہیں کر سکتے. کبھی بھی وہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. تم نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا تھا وہ میں کبھی بھی نہیں بھولنے والی. آیت چیختے دہاڑی تھی. آیت کون سا کھیل؟ اس سے پہلے برہان کچھ پوچھتا ہے اگلے ہی پل برہان کی باہوں میں جھول گئی. برہان جس کو آیت کی باتوں نے پریشان کیا تھا وہ اس کو اپنی باہوں میں بھرتے جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھا. یہ اتنی گرم کیوں ہے؟ جیسے ہی برہان نے آیت کو بیڈ پر لٹایا وہ اس کے گرم چہرے کو دیکھ پریشان ہوا. مقابل نے جلدی سے آیت کو سر کو آرام پر اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اس کے حجاب کو کھولا تھا جبکہ ابھی وہ اس کا بخار بھی چیک کر چکا تھا. اتنا تیز بخار؟ برہان اس کے 101 بخار دیکھ حیران ہوا تھا جبکہ تھوڑی دیر کے لیے بنا جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی تھی. آیت. برہان اس کے پاس بیٹھا اس کے شفاف چہرے کو چھو کر دیکھا رہا تھا. سائن ڈاکٹر چلے گئے. خادم برہان کا خاص آدمی برہان کو خاموش کھڑے دیکھ نظریں چکائے بولا. اچھا. جیسے برہان نے سنا دھیرے سے بولا. جی سائیں آپ نے بلایا؟ ابھی برہان ویسے ہی کھڑا سوچ رہا تھا کہ گارڈ نے باہر سے آتے ادب سے پوچھا. آسان سارا دن یہاں کیا ہوا؟ برہان ایک گارڈ کو دیکھتے 4 قدم لیتے گلاس وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے غیر مرئی نقطوں کو نظر ٹکایا گیا. سائن کچھ خاص نہیں. آپ کے جانے کے بعد کوئی بھی پارٹی کا بندہ بھی یہاں آج نہیں آیا. برہان جب بھی کام کے سلسلے میں فارم ہاؤس سے باہر جاتا ہے کسی بھی پارٹی کے بندے کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتا. برہان جب بھی رات کو واپس آتا تو وہ ایسے ہی اپنے گارڈ سے اپنی غیر موجودگی کی ساری خبر لیتا. لیکن ہاں سائیں آپ کے آنے سے پہلے فیصل شاہ آئے تھے. جیسے ہی گارڈ نے یہ کہا برہان جو اپنی ہی سوچوں میں کھو رہا تھا تیزی سے گارڈ کی طرف مڑا. فیصل شاہ؟
برہان نے پوچھتے ہی بڑبڑایا، جی سائیں وہ آئے تھے یہی کچھ 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ کیا لینے آیا تھا؟ برہان نے گارڈ کی بات رد کرتے دو ٹوک پوچھا، سائیں وہ آپ کا پوچھ رہے تھے مگر ہم نے بتا دیا آپ یہاں نہیں ہیں۔ پھر وہ انہی قدموں سے واپس لوٹ گئے۔ گارڈ نے تیزی سے بولتے بات ختم کی۔ برہان جو فکر میں آ گیا تھا کہیں فیصل شاہ گھر کے اندر آیا گیا ہو، کچھ پرسکون ہوا۔ برہان نے سخت منع کیا ہوا تھا اپنے گارڈ کو کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی اس کے فارم ہاؤس کے اندر نہ جائے، کیونکہ برہان کے سب خاص پیپرز وغیرہ یہاں اس کے آفس میں پڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، برہان نے جلدی سے کہتے اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے۔ وہ بہت پریشان تھا آیت کو لے کر، وہ چاہ کر بھی اس کی کئی باتیں نہیں بھول پا رہا تھا۔ دماغ اس کے پوچھے گئے سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ فیصل شاہ کیوں آیا تھا؟ اس کو مجھ سے کیا کام؟ اور آیت کو مل کر نہیں گئے؟ دماغ جیسے ہی دوسری طرف سوچا تو مزید الجھا، لیکن اپنی ہی سوچوں کو آیت کی طرف ماخذ کرتے روم میں داخل ہوا اور جلدی سے بیڈ پر بیٹھے۔ آیت کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی اور اٹھانے تے رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے پٹیاں کرنے کا مشورہ دیا اور ساتھ میں کہا کہ اچھے سے خیال رکھیں۔ برہان آیت کو سوچتے دیکھ پھر سے اس کی وہی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا، جبکہ ساتھ میں وہ پٹیاں بھی کر رہا تھا۔ ماضی شاہ ابھی وہ سب گاؤں میں گھوم کر حویلی واپس آئے تھے جب آیت نے برہان کو دیکھتے پہلی بار شاہ کہا۔ برہان جو روم میں بیڈ کے پاس کھڑا اپنا بیگ چیک کر رہا تھا، اچانک سے شاہ سن وہ پیچھے پلٹا تھا۔ جیسے ہی عمران برہان شاہ نے دیکھا، آیت روم کے ڈور کے پاس کھڑی ہلکے سے بولتی خاموش ہو گئی تھی۔ برہان کو آیت کے منہ سے اپنے لیے شاہ سننا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ آیت برہان کو آتے دیکھ ایک دم بھاگی۔ آیت برہان بھی تیزی سے بھاگتے آیت کے پیچھے ہوا۔ آیت مسلسل بھاگتے ہی جا رہی تھی جب پوری حویلی میں اس سے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ آیت رکو! جیسے برہان نے اس کا نام لیتے اس کو پکار رہا۔ آیت الفاظ جو برہان ادا کرتا پوری حویلی میں گونجتا۔ آیت بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی اور حویلی کے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوتے ٹیبل پر ایک پڑی کھڑی ہوئی، کیونکہ برہان جیسے ہی اس کے پیچھے داخل ہوا وہ ٹیبل دوسری آر پار آ چکا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ایسے میرے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آیت لمبے لمبے سانس لیتے ہی ساتھ ہی پوچھنے لگی۔ برہان نے نیلی آنکھوں کو سکیڑے گھورا، مطلب کہ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی ایسے بہیو کر رہی تھی جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہو۔ تم نے مجھے پہلے کس نام سے پکارا تھا؟ برہان اس کو بات کو اگنور کرتے کام کی بات پر آیا۔ آیت نے یاد کرنے والے انداز میں سوچنے کے لیے اپنے ڈمپل پڑتی گال پر ہاتھ رکھا۔ برہان نے غور سے اس کے انداز کو دیکھا تھا، وہ کتنی معصوم اور پیاری گڑیا لگ رہی تھی۔ بھائی میں نے یاد کیا لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آیا۔ آیت ایک ادا سے اپنے بائیں سے ہاتھ کو اپنی نازک سی کمر پر رکھتے برہان کو حیران کر گئی۔ اچھا تو آیت خان بول رہی ہے اس کو کچھ یاد نہیں؟ برہان اس کو ڈرتے کے لیے تیزی سے بولتے ٹیبل کے ایک سائڈ ہوتے آیت کو پکڑتے بھاگا، لیکن آیت برہان کو ایسے ہی اپنی طرف بڑھتا دیکھ جلدی سے بھاگی، مگر اس حال نما ایک کمرے میں ٹیبل کے سوا کچھ نہ تھا۔ جیسے ہی آیت ٹیبل کے دوسری سائڈ سے ہوتے روم سے باہر جانے کا سوچ کر بھاگی، برہان ایک دم سے اس کی نازک سے کمر پر ہاتھ ڈالے اس کو اپنے حصار میں قید کیا، جبکہ اسی پل ویسے ہی پکڑے گھما گیا۔ آیت کے اور برہان کے ہنسنے کی آواز روم کے چاروں طرف پھیل گئی۔ بس شاہ! جیسے آیت کو لگا اس کو چکر آنے لگے وہ تیزی سے بولی۔ برہان نے اگلے ہی پل اس کو نیچے اتارا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ تیز تیز سانس بھر رہے تھے جبکہ ساتھ میں مسکرا رہے تھے۔ تم نے مجھے شاہ کہا؟ برہان کی سوئی ابھی بھی شاہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں بولا۔ کیوں آپ کو اچھا نہیں لگا؟ آیت برہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو سکیڑ گیا۔ نہیں ایسی تو بات نہیں، لیکن تم نے مجھے یہ کیوں کہا؟ برہان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ آیت سے کیا سننا چاہتا ہے۔ کیونکہ آپ مجھے اب برے نہیں لگتے، آپ اچھے ہو۔ ہم نے یہاں میرپور میں کتنا انجوائے کیا، یہ ہمیشہ پل مجھے یاد رہیں گے۔ آیت دھیرے سے کہتے باہر کی طرف بڑھی تو برہان تیزی سے اس کے پیچھے ہوتے اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گیا اور ویسے ہی پیچھے مڑتے اس کو گھورنے لگی۔ تو بتاؤ مجھ سے دوستی کرو گی؟ پھر ہم ہمیشہ ایسے ہی مستی کریں گے۔ برہان نے جلدی سے دوستی کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا، مگر آپ نے تو واپس چلے جانا ہے، پھر دوستی کا کیا فائدہ؟ آیت ایک بار پھر سوچ کر بولی تو برہان کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اگر میں ایسے کروں کہ واپس لندن ہی نہ جاؤں تو پھر کیا مجھ سے دوستی کر لو گی؟ ہاں پھر سوچ سکتی ہوں، آیت نے برہان سے فٹ سے کہا۔ ابھی بھی سوچ گی؟ برہان کو جیسے صدمہ لگا تھا۔ آیت اس کو ایسے منہ بناتا دیکھ کہکا لگاتے وہ خوب مسکرائی۔ ارے برہان بھائی میں تو ایسے مذاق کر رہی تھی، میں آپ سے دوستی کروں گی لیکن میری کچھ شرطیں ہوں گی۔ آیت اپنی ہی دوستی اسے روکتے برہان کو مسکرانے پر مجبور کرے گی۔ جلدی سے بولو۔ برہان نے ایک بھی منٹ ضائع کیے بنا جلدی سے کہا۔ آج سوچنے لگی۔ برہان اس 14 سال کی آیت کو دیکھ حیران ہو رہا تھا، جبکہ وہ لوگ پاکستان آئے تھے۔ برہان کو سب کچھ اچھے لگ رہا تھا۔ آیت اور برہان نے ایک بار پھر لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ برہان کو یہ پل سب سے زیادہ خوبصورت لگے تھے۔ پہلی شرط، آپ کبھی مجھ پر غصہ نہیں کریں گے، کبھی بھی مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا۔ میں جب بھی کھیلنا چاہوں گی آپ کو میرے ساتھ کھیلنا ہوگا، ماہین سے زیادہ آپ میرا کرو گے، اور اگر ہمارا جھگڑا بھی ہو جائے
تو کبھی دوستی ختم نہیں کرو گے۔ آیت نے آخری بات بولتے برہان کا ہاتھ اپنے چھوٹے سے ہاتھ نے لیا۔ وہ بہت امید سے بولی تھی۔ برہان نے ہلکے سے مسکراتے اس کے ہاتھ کو دبایا تھا۔ اوکے، برہان نے جیسے ہی یہ کہا آیت کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ چلیں پھر مجھے پکڑ کر دکھائیں، آیت بھاگتے برہان کی اونچی آواز میں کہتے تو وہ بھی تیزی سے آیت کے پیچھے بھاگا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ ویسے ہی برہان شاہ، مجھے تم سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی ہے۔ میں جب بھی کوشش کرتی ہوں 8 سال پہلے کی ہر بات بھول جاؤں تو میرے سامنے وہ سب کچھ واپس لے آتے ہو۔ کیا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، کیوں تم نے دھوکہ اتنے دکھ دیے؟ تم چاہ کر بھی میری نفرت کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا تم نے؟ یہ الفاظ برہان کو کسی پل چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ ابھی بھی پوری طرح الجھا بیٹھا تھا، جبکہ اس کالی رات میں 3 ڈبیاں سگریٹ کی پھونک چکا تھا، مگر دل ابھی بھی نہیں بھر رہا تھا۔ 8 سال پہلے برہان جیسے سوچنے لگا، دماغ جیسے معاف ہوا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور روم کے بالکنی کی ٹیرس پر کھڑے چاند کو غور سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ اس کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس وقت برہان کا دل تو کر رہا تھا کہ آیت کو اٹھا کر پوچھے کیا کیا تھا 8 سال پہلے اس نے، جس کی سزا وہ اس کو نفرت کے ذریعے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے روم سے باہر آیا تھا، اب کے ایک سرد سانس خارج کرتے مقابل سگریٹ کو پاؤں نیچے مسل روم کی طرف گیا تھا۔ اپنی دنیا کو بیڈ پر بے خبر سوتے برہان نیلی آنکھوں کو اس پر گاڑ پاس ہی براجمان ہوا۔ آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں؟ ایان نے غصے سے میسج ٹائپ کرتے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا میں آپ کیا چاہتی ہوں؟ ایان نے جیسے ایان کا میسج پڑھا غصے سے ٹائپ کیا۔ عجیب لڑکی ہے، ایان جواب دیکھ خود سے بڑبڑایا اور میسج لکھنے لگا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اتنی زحمت کیوں کرتا آپ سے پوچھنے کی؟ ایان نے طنز کرتے تیزی سے ٹائپ کیا۔ اف، تمہاری اسی عداوت تو ہم مر مٹی ہوں ایان۔ جیسے ایان نے ایان کو میسج دیکھا فوراً بولی اور وہی ٹائپ بھی کر دیا۔ اف، یہ کتنی پاگل ہے۔ ایان نے اس کا میسج دیکھ غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، دیکھیں مس، اب جو بھی ہیں میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ ایان نے جو دماغ میں آیا بول دیا۔ دیکھیں، اس میسج کو دیکھ کر تو حیا کا منہ ہی کھل گیا اور غصے سے ٹائپ کرنے لگی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لڑکے نہیں ہیں اور میں ویسی لڑکی ہوں؟ میں آپ کو بتا دوں میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ حیا نے جلدی سے ٹائپ کیا، اور یہ مس جو بھی ہے مطلب میرا خود کا ایک نام بھی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو بتا دیتی ہوں، مگر آپ نے میرے پوچھنے کا سوال جواب نہیں دیا کہ آپ کو میرا نمبر کس سے ملا۔ حیا نے ایک ساتھ ٹائپ کرتے پھر سے نمبر والی بات کہی، کیونکہ ایان نے جب پہلا میسج کیا تو حیا نے ایان کو دکھانے کے لیے اس کو تو پتہ ہی نہیں کس کا میسج آیا ہے پوچھا، لیکن ایان نے بھی صاف بات کرتے اپنے تیر چلائے۔ جیسے ہی حیا نے کہا وہ انون نمبر پر کسی سے بات نہیں کرتی، نمبر بلاک کرنے لگی، تو ایان اپنے غصے کو ایک طرف رکھتے جلدی سے لائن پر آیا، جبکہ اس کا جواب دیکھا ایان کو ہنسی آئی۔ لڑکی تو کمال کی ہے لیکن تھوڑی سی پاگل بھی ہے، ایان کچھ سوچتے پھر سے ٹائپ کرنے لگا۔ ابھی آپ نے حرکت تو ایسی کی ہے کہ ایان نے مسکراتے ٹائپ کیا، جبکہ اب اسے مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کر کے۔ اب میں نے ایسی بھی کون سی بری حرکت کی؟ ویسے بھی میں نے اب تک جو کیا یہ سب پہلی بار کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ حیا نے اس کا میسج دیکھ جلدی سے لکھا، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ ایان نے اس کا جواب دیکھ جلدی سے پوچھا، آپ کو کتنی دفعہ بتا دیا ہے کہ محبت کرتی ہوں آپ سے، لیکن لگتا ہے آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ حیا نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ تبھی مقابل آف لائن ہوا۔ دیکھا، میسج دیکھ کر آف لائن ہو گئے، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ حیا خود سے ڈائلاگ مارتی خوشی سے ناچنے لگی، کیونکہ اس کو لگا تھا کہ اس کی منزل اس کے بہت قریب آ گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو قسمت نے اس کی محبت کی انتہا کو آزمانا شروع کرنا تھا۔ آیت لیٹی رہو۔ ابھی وہ اٹھتی مقابل نے اس کو ویسے ہی بازوؤں سے نرمی سے ہاتھ رکھتے بولا، تو آیت نے آنکھیں جھپکائے روم کے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ وہ خود کو ایسے بیڈ پر لیٹے دیکھ یاد کرنے لگی، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ فرحان اس کو چھت کو گھورتے دیکھ کہتے اٹھا تھا، روم سے باہر گیا تھا۔ رات کو وہ دل میں خود سے بڑبڑائی، جبکہ جیسے ہی یاد آیا وہ ایک دم بیڈ سے اٹھتے بیٹھی۔ رات کو تو فیصل شاہ آیا تھا۔ آیت کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ آیت یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لو بھی تمہارا ناشتہ آ گیا، تم اٹھ کر ایسے کیوں بیٹھ گئی؟ ڈاکٹر نے سخت آرام کرنے کا کہا ہے۔ برہان بولتے ساتھ ہی آیت پاس بیڈ پر بیٹھا۔ ڈاکٹر وہ کیا لینے آیا تھا یہاں؟ کیا ہوا مجھے؟ ڈاکٹر کو کس نے بلایا؟ آیت ایک ہی سانس میں پوچھتے برہان کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ تمہیں بہت تیز بخار تھا تو ڈاکٹر کو نہیں بلاؤں گا تو کیا انجینئر کو بلاتا؟ برہان نے نرمی سے بولتے ہلکے سے مسکرایا تاکہ وہ بھی ہلکی پھلکی ہو جائے۔ وہ صاف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو پل میں ہی صاف پڑ چکا تھا۔ مجھے بخار ہے؟
آیت نے خود کو ہاتھ لگاتے معصومیت سے برہان کی طرف دیکھا تو برہان کا دل زور سے دھڑکا۔ مقابل نے مشکل سے ہی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ ہاتھ میں بخار تھا، بہت تیز۔ ڈاکٹر نے کہا تھا سخت آرام کی ضرورت ہے۔ برہان آیت کی محبت میں بہنا نہیں چاہتا تھا۔ مقابل اب کڑے آیت کے سامنے رکھتے تھوڑا سا کھسک کر قریب ہوا تھا۔ آیت نے کالی سیاہ کو پھاڑ اٹھاتے برہان کو غور سے دیکھا تھا، جبکہ جیسے ہی برہان نے چمچ آگے کی آیت ویسے ہی دیکھتے منہ کھول گئی۔ آیت کیوں ہے تمہیں مجھ سے اتنی نفرت؟ کیا بچپن کی باتیں اتنی دل پر لگ گئی کہ تم چاہ کر بھی میرے لیے نفرت نہیں مٹا پا رہی ہو؟ برہان ناشتے پر نظر اٹکا دل میں سوچ رہا تھا، اس نے فیصل شاہ کا ذکر کیوں نہیں کیا مجھ سے؟ یہ خاموش کیوں ہے؟ آیت برہان کو اتنا خاموش دیکھ حیران ہوئی۔ آیت اپنا خیال رکھا کرو۔ اب کے برہان اس کو دوائی دیتے بولا تو آیت نے پلکوں کی باڑ اٹھاتے مقابل کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کہاں پر بے فکر احساس جانے کیا کچھ نظر آیا تھا۔ آیت نے اگلے ہی پل کے نیچے گرائی۔ وہ ہاں بولو۔ ابھی آیت کچھ پوچھتی روم کے ڈور پر دستک سن اپنے الفاظ لبوں میں ہی دبا گئی، جبکہ برہان لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ڈور تک گیا۔ سامنے اپنے خاص ملازم کو دیکھ مقابل نے سوال کیا تھا، سائیں آپ کا ناشتہ؟ خادم نے سر جھکائے برہان سے پوچھا، مجھے ابھی بھوک نہیں، ابھی رہنے دو، کوئی اور کام ہے تو بتاؤ۔ برہان نے سرسری سے اپنے خاص ملازم کو دیکھ دھیرے سے پوچھا، سائیں ہمیں آج کراچی جانا ہے، وہاں پارٹی کی ایک خاص میٹنگ ہے۔ خادم نے ویسے ہی نظریں جھکائے یاد کروایا تھا۔ اچھا تم چلو میں آتا ہوں، برہان نے کہتے ڈور بند کیا۔ جیسے ہی وہ روم میں واپس آیا، آیت واش روم میں چلی گئی۔ برہان ایک آہ بھرتے صوفے پر بیٹھتے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ لیلا کہاں تک تیرا مجنو پہنچا؟ حیا چلتے کینٹین میں آئی تھی۔ ہور نے موقع دیکھ حیا کو چھیڑا تھا، کوئی مجنو وجنو نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی لیلا ہوں۔ حیا ہور کے ساتھ چیئر پر بیٹھتے منہ پھلا گئی۔ ہیں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ حیا خان کہہ رہی ہے وہ اپنی محبت کو ایسے ادھورا چھوڑ دے گی۔ لڑکی کہیں ایسا تو نہیں تو یہاں ایسے ہی منہ بنا کر بیٹھی رہے، ایان بھائی کہیں اور ہی سے سیٹ ہو جائے۔ ہور مذاق میں کہتے حیا کو ڈرا گئی، ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی، وہ صرف میرا ہے، اور ویسے بھی تمہیں شکر کرنا چاہیے، تمہارے کزن کو اتنے اچھے والی لائف پارٹنر ملنے والی ہے۔ حیا نے یہ کہتے حساب برابر کیا، جبکہ ساتھ ہی ہور کے ہاتھ سے چپس کے پیکٹ چھینتے کھانے لگی۔ ہاں تو تمہارے میرے کزن پر مرنا بنتا بھی ہے، جتنا شریف میرا کزن ہے نا اتنا کوئی لا کر دکھاؤ۔ ہور نے بھی سچ بولتے حیا کو سراہنے پر مجبور کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایان کتنا سیدھا لڑکا ہے۔ ارے دھیان سے گائز، کون سا طوفان پیچھے لگا ہے جو ایسے بھاگتے ہم پر حملہ کرنے لگی تھی؟ ابھی حیا کچھ بولتی کہ اچانک سے آشی آمنہ بھاگتے ان کے ٹیبل کے پاس آتے ایک دم بیٹھی تھی۔ ہور نے ان کے پیچھے سارا سمی کو آتے دیکھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، وہ کیا ہے نا ہم سب خالہ بننے والی ہیں۔ آشی نے تیزی سے ایک سانس میں بولتے ہور کے سامنے پالا بڑے گلاس کو اٹھاتے منہ سے لگایا۔ کیا؟ حیا ہور چونکی۔ ایمان کی کال آئی تھی، عماد اور ایمان کے گھر میں بہت جلدی خوشی آنے والی ہے۔ سارا ان کے چہرے دیکھ تحمل سے بولتے چیئر دوسرے ٹیبل سے کھینچتے ان کے پاس ہوئی۔ واٹ؟ ہور نے ایک دم چیخی، جبکہ اب کی بار سب ڈے اتنی بڑی نیوز اور عماد بھائی نے ہمیں بتائی نہیں۔ ہور چیئر سے اٹھتے ہی اپنی جینس سے فون نکالتے وہاں سے جا چکی تھی۔ چلو بھائی، اتنی بڑی خوشی کے موقع پر آج تم لوگ کچھ بھی کھا سکتے ہو، اس کے سارے پیسے میں خود دوں گی۔ آشی ہور کو جاتے دیکھ سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی، جبکہ اس کی بات سن سب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو بے یقینی سے گھورا، کیونکہ آشی کسی کو اپنے پیسے کچھ کھلا دے ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ایسے آنکھیں پھاڑے پھاڑ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو سب؟ سوچ لو، یہ آفر ابھی کے لیے ہے، پھر چلو گائز جلدی سے اپنی پسند کا آرڈر کر دو، سمی نے کہتے ویٹر کو آواز لگا دی، جبکہ آشی نے مسکراتے سب کو دیکھا تھا۔ ایمان تمہیں بہت بہت مبارک ہو، میں بہت خوش ہوں کہ میں خالہ بننے والی ہوں۔ آیت ویڈیو کال پر ایمان سے بات کرتے اپنی خوشی بیان کر رہی تھی، جبکہ ایمان یہ سن بہت خوش ہوئی تھی۔ آیت تم ٹھیک ہو؟ اتنے دن سے نہ تم نے کال کی اور نہ ہی میرا فون پک کیا، پھر جب برہان بھائی کو کال کی تو پتہ چلا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا ہوا تھا؟ ایمان جو بہت خوش تھی ابھی آیت کے سرد چہرے کو دیکھ، کچھ نہیں ہوا یار، بس ایسے ہی تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا۔ آیت جو ڈائننگ ٹیبل روم میں بیٹھی ایمان سے بات کر رہی تھی، ریموٹ اٹھاتے ٹی وی کو بند کر گئی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ایمان نے اب کے تھوڑے سنجیدگی سے پوچھتے غور سے آیت کو دیکھا تھا۔ ہاں میری بہن، میں سچ کہہ رہی ہوں، چلو تم آرام کرو، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، مجھے امی سے بات کرنی ہے۔ آیت نے کہتے فون بند کیا، جبکہ اٹھتے وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اسلام بی بی سرکار۔ ابھی آیت کچن کے قریب ہی گئی تھی کہ اچانک سے خادم کی آواز سن ڈری تھی، جبکہ اگلے ہی پل وہ خود کو نارمل کرتے بولنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں بی بی سرکار، آپ کا غلام آپ کو لا دے گا۔ خادم نے سر جھکائے دھیرے سے کہا، شکریہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے باس کہاں ہیں؟ آج خادم کو گھر پر دیکھ حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس کو لگا تھا برہان تو اپنے کام کے سلسلے سے باہر چلا گیا ہے، تو پھر اس کا خادم خاص غلام یہاں کیسے؟ میرا مطلب تمہارا سائیں
آیت نے جیسے ہی باس کہا خادم خاموش رہا کیونکہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ آیت اس کو پریشان ہوتے دیکھ ایک بار پھر بولی بی بی سرکار سائیں مردانہ بیٹھک میں ہیں اور وہ ان کو کچھ پارٹی کے لوگ ملنے آئے ہیں۔ خادم نے ویسے ہی نظریں جھکائے جواب پاس کیا تھا، انہوں نے ایک تو کراچی جانا تھا نا آج۔ جیسے ہی آیت کو صبح والی بات یاد آئی تو تیزی سے بولی جی بی بی سرکار، مگر سائیں نے منع کر دیا۔ خادم نے کہتے خاموش ہوا۔ ایک منٹ، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ خادم جو خاموش ہوا تھا اچانک سے کچن سے ایک ملازم کو کھانا لے جاتے دیکھ بولا یہ سائیں کے مہمانوں کے لیے ہے۔ ملازم نے ڈرتے تیزی سے جواب دیا کوئی ضرورت نہیں ہے، مہمانوں کو کھانا دے دیا ہے، تم جا کر سائیں کے لیے کھانا لگاؤ، پتہ ہے نا انہوں نے رات سے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، جاؤ۔ خادم تیزی سے بولتے اس کو جانے کا اشارہ کر گیا، اور سنو جب کھانا بن جائے تو مجھے بلا لینا۔ خادم نے ملازم کو سخت ہدایت کرتے واپس سے آیت کے سامنے سر جھکایا۔ برہان نے رات سے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، یہاں تو دوپہر ہونے والی ہے اور اس نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا۔ آیت نے حیرانگی سے دل میں سوچا تھا تمہارے سائیں نے رات سے ابھی تک کچھ کھایا کیوں نہیں؟ میرا مطلب رات کو تو تم لوگوں کی واپسی کب ہوئی تھی؟ آتے ہی دماغ سے کام لیتے، رات کی بات خادم سے جاننی چاہیے۔ وہ بی بی سرکار رات ہم لوگ دیر سے آئے تھے لیکن آپ بیمار تھی جس وجہ سے سائیں آتے ہی ڈاکٹر کے ساتھ لگ گئے، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بخار کم کرنے کے لیے پٹیاں کرنی ہوں گی، تو بس برہان سائیں آپ کو لے کر بہت پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے پھر رات کا کھانا نہیں کھایا کہ ان کو بھوک نہیں۔ خادم آہستہ سے بولتے تفصیل سے بیان کر گیا کیا وہ ساری رات میری پٹیاں کرتا رہا؟ آیت کے دل میں سوچا کچھ ہوا تھا جبکہ وہ ویسے ہی خاموش تھی۔ رکو، ابھی خادم جاتا آیت نے جلدی سے اس کو روکتے، رات کو جب تمہارے سائیں آئے تھے تو کیا یہاں کوئی اور خاندان مطلب کوئی شخص آیا تھا؟ آیت نے الجھے لہجے میں جیسے بھی کرتے پوچھا بی بی سرکار کوئی نہیں آیا تھا، ہاں البتہ سائیں کے آنے سے پہلے فیصل شاہ آیا تھا، لیکن سائیں یہاں نہیں تھے تو وہ ویسے ہی چلے گئے۔ خادم نے یاد آنے پر ایک دم تیزی سے بولا اچھا تم جاؤ۔ آیت اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے جلدی سے چیئر پر بیٹھی۔ بہت چاہتا ہوں تمہیں، کبھی نہیں سوچا تھا میں برہان شاید تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ آیت کو برہان کے یہ الفاظ یاد آئے تھے جب برہان نے اس کو اپنے دل کے احساس بیان کیے تھے۔ وہ جتنا چاہتی کہ برہان کے بارے میں نہیں سوچنا، وہ اتنا ہی برہان کے بارے میں سوچتی۔ ابھی وہ یہی وجہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ساری رات وہ کیوں اس کے لیے بھوکا رہا۔ تبھی دل میں برہان کے اظہار محبت کا خیال یاد آیا۔ وہ خاموش سی ویسے ہی واپس چلتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئی جہاں پر ملازم نے کھانا لگا دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جیسے ہی آیت نے دلیا پڑا دیکھا تیزی سے پھسلا، جبکہ ملازم کو کچھ سمجھ نہیں آئے وہ کیا بولے۔ میڈم یہ آپ کے لیے سر نے بنانے کے لیے بولا تھا۔ ملازم نے آیت کو خود کو گھورتے دیکھ دھیرے سے جواب پاس کیا مجھے یہ نہیں کھانا، تم ایسا کرو یہ لے جاؤ۔ آیت چیئر پر بیٹھتے حکم دیتے ٹیبل پر لگے دوسرے کھانے کو دیکھتے اپنی پلیٹ اٹھا گئی، لیکن میڈم سر نے کہا تھا آپ کو بس دلیا دینا ہے۔ ملازم اپنے باس کے غصے کو اچھے سے جانتا تھا، تبھی وہ ڈرتے جلدی سے ایک بار پھر بولا ہاں تو تمہیں کس نے کہا ہے اپنے باس کو کچھ بتانا؟ تم ان کو بول دینا کہ دلیا ہی کھایا تھا۔ آیت نے آج پہلی بار کسی کو ایسے اپنے لیے جھوٹ بولنے کا کہا تھا۔ تبھی خادم جو یہ سب سن چکا تھا وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اچھا ایسے کرو تم جاؤ۔ آیت اس کو پریشان ہوتا دیکھ بولتے جانے کا اشارہ کر گئی تو وہ ملازم تیزی سے وہاں سے بھاگا۔ کیا ہوا خادم؟ ابھی برہان فون سننے کے لیے لان میں آیا تھا کہ خادم کو بھاگتے آتے دیکھ مقابل چونکا، جبکہ فون بند کرتے دیکھا سائیں وہ بی بی سرکار نے دلیا کھانے سے منع کر دیا ہے، جبکہ وہ جو کھانا آپ کے لیے لگایا تھا وہ وہی کھانا کھانے لگی ہیں۔ خادم نے ایک ہی سانس میں بولتے برہان کو آگاہ کیا، جبکہ وہ برہان سنتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آیت نے چمچ اٹھاتے منہ کو کھولا ہی تھا کہ برہان نے پوچھتے ساتھ ہی اس کا نرم سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ اب کچھ یوں تھا کہ آیت منہ کھولے اپنی کالی سی آنکھوں کو برہان پر گاڑ گئی، کیونکہ برہان جو کھڑا اس کے قریب جھکا تھا وہ نیلی آنکھوں کو آیت کے چہرے پر ٹکا گیا۔ تبھی پل میں دونوں کی نظریں ملی، لیکن اگلے ہی پل آیت نے کنفیوز ہوتے نگاہوں کو زاویہ بدلا۔ آیت تمہیں پتا بھی ہے تم ٹھیک نہیں، پھر بھی ایسی ضد کا کیا مطلب ہے؟ برہان ویسے ہی اس کا ہاتھ پکڑے چیئر کو کھینچتے آیت کے قریب بیٹھا۔ آیت نے جو پہلے ہی کنفیوز ہو چکی تھی برہان کو قریب بیٹھے دیکھ وہ گھبرائی، لیکن وہ چاہ کر بھی برہان سے کچھ نہ بول پا رہی تھی۔ چلو تم دلیا کھاؤ گی۔ برہان اس کو خاموش دیکھ کے نرم لہجے میں بولتے چمچ اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تو ایک چمچ کھا لینے دو۔ آیت تیزی سے بولی، جبکہ اگلے ہی پل اپنے نیچے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہارے ایسے بولنے سے 1000 بار تمہاری فرمائش پوری کر دوں۔ برہان نے لبوں پر بات لانے پر خود کو روکا تھا، جبکہ ہلکے سے مسکراتے مقابل نے ویسے ہی اس کا ہاتھ پکڑے چمچ آیت کے منہ کی طرف کیا تو آیت برہان کے ڈمپل کو گہرا ہوتا دیکھ چمچ اپنے منہ میں دبا گئی۔ کاش یہ پل یہیں تھم جائے، برہان نے دل میں کہا، جبکہ آیت آرام سے بیٹھی نظروں کو کبھی ادھر گھما رہی تھی تو کبھی ادھر۔ جبکہ برہان نے غور سے اس کے انداز کو دیکھا اور دلیا پلیٹ میں ڈالتے اس کی طرف بڑھا
دیر رکھی، 2 دن تک یہی تمہاری غذا رہنے والی ہے، کھاؤ۔ برہان آرام سے کہتے اس کے بنتے چہرے کو تکنے لگا، جب کہتے ایک نظر مقابل کو گھوری سے نوازتے پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگا گئی۔ اگر میں یہ کھانے والی ہوں تو پھر یہ کھانا کون کھائے گا؟ جیسے ہی آیت نے دیکھا برہان چیئر سے اٹھانے لگا، تیزی سے وہ گلاس رکھتے بولا۔ برہان اس کے ایسے اچانک سے بولنے پر اشش ہوا تھا، جبکہ ویسے ہی واپس چیئر پر براجمان ہو گیا۔ مقابل نے غور سے نظروں کو سامنے بیٹھی ہستی کے پلکوں کی باڑ اٹھاتے گرتی دیکھی، جبکہ برہان کے چہرے پر ہلکے سے مسکراہٹ چھائی تھی۔ یہ کھانا میرا ہے، فکر نہیں کرو، میں کھا لوں گا۔ کس چیز سے بنا ہے جو رات سے بھوکے ہونے کی باوجود بھی کھانا نہیں کھا رہا؟ آیت کو برہان کے جواب پر غصہ آیا تھا، جبکہ وہ دل میں خود سے بڑبڑائی تھی، مطلب یہ کھانا تم ابھی کھانے والے نہیں؟ اب کہ آیت نے ایک سانس بھرتے مقابل کی نیلی آنکھوں میں کالی سی آنکھوں کو ڈالتے اس کے ہوش جیسے غائب کیے تھے۔ برہان تو ہمیشہ ہی اس میں کھو جاتا تھا۔ آیت تم کیوں اتنا پوچھ رہی ہو؟ اس کو پل میں خود پر حیرانی ہوئی تھی۔ آیت دور رہو اس سے، کہیں تمہیں پاگل ہی نہ کرتے۔ اور دل میں خود سے مخاطب ہوتے چیئر سے اٹھتے جانے کے لیے بڑی، بیٹھو، ابھی تو تم نے کچھ بھی کھایا ہی نہیں، چلو شاباش، تم اپنا یہ دلیا ختم کرو، میں کھانا کھاتا ہوں۔ برہان نے تیزی سے کام لیتے ویسے ہی چیئر پر بیٹھے آیت کا ملائم سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا، جبکہ آیت برہان کی بات سن آرام سے چیئر پر بیٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی دلیا کھانے لگی۔ برہان ایک نظر اس کو دیکھتے پلیٹ میں روٹی رکھنے لگا، اس نے ایک بار میں کہا اور بیٹھ گئی۔ آیت کو پل میں خود پر حیرانگی ہوئی، جبکہ وہ شوق بھی تھی۔ تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا ہے؟ عائشہ جو چائے بنا رہی تھی ارم کا منہ بنا دیکھ بولی۔ کچھ نہیں، میرا چہرہ کیوں بنے گا؟ میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے نادیہ کے ماں باپ کیسے سدھر گئے، مطلب اچانک سے معافی بھی مانگ لی اور شادی کا کارڈ۔ ارم نے الجھتے دھیرے سے کہتے بات کا آغاز کیا۔ چلو دیر سے ہی صحیح، ان کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، باقی چھوڑو، ہمیں کیا لینا دینا۔ امی جانے باقی رہی بات ہماری، تو اگر بولیں گی تو ہم سب چل جائیں گے، ورنہ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ عائشہ کپوں میں چائے انڈیلتے ہلکے پھلکے سے انداز میں بولی، جبکہ ارم بھی خاموش ہو چکی تھی۔ اب وہ کیا بول سکتی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ نادیہ کی شادی طے ہو گئی۔ آج ہی نادیہ کے ماں باپ آئے تھے اور جو کچھ پہلے ان لوگوں نے کیا تھا اس کی معافی مانگی اور ساتھ ہی نادیہ کی شادی طے کرنے کی نیوز بتائی۔ لگے ہاتھوں انہوں نے شادی کا کارڈ بھی دے دیا۔ شبانہ بیگم کبھی بھی اپنے بہن کو معاف کرنے والی نہیں تھی، کیونکہ اگر صرف ان کو بولا گیا ہوتا تو وہ الگ بات تھی۔ ان کے ساتھ اکرم کو کتنا کچھ سنایا گیا تھا، وہ ابھی بھی ان کے دل میں تھا، لیکن جیسے ہی اکرم نے کہا انہوں نے معاف کیا، شبانہ بیگم جو غصے سے بولنے لگی تھی لب بھیج گئی، جبکہ خاموشی سے کارڈ کو تھام گئی۔ ہمیشہ بلو کلر پہنا کرو، اچھا لگ رہا ہے تم پر یہ کلر۔ ابھی ایان کلاس سے باہر نکلا ہی تھا کہ فون پر میسج کی بیٹ سن فون کو پاکٹ سے نکالتے میسج دیکھا۔ جیسے ہی میسج پڑھا ایان نے تیزی سے نظریں ادھر ادھر گھمائی، کتنی ہی لڑکیاں آس پاس سے گزر رہی تھی، لیکن ایان کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ حیا جو سامنے والی خالی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، ایان کو ادھر ادھر دیکھتے دل سے مسکرائی، جبکہ تیزی سے ایک بار پھر ٹائپ کیا اور اپنا بیگ لیتے کینٹین کی طرف جانے کے لیے بڑھی۔ ایان جو ہر لڑکی جو فون استعمال کر رہی تھی اس کے قریب جاتے ان کو دیکھ آپس میں الجھ رہا تھا کہ تبھی ایک بار میسج کی ٹون سن تیزی سے فون کو دیکھا، جیسے جانے نثار کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر مجھے ڈھونڈنا ہی ہے تو اپنے دل میں ڈھونڈو، میں مل جاؤں گی۔ ایسے انجان لوگوں سے مجھے تلاش کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ ایان میسج پڑھتے ہی مایوسی سے ایک بار پھر آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھنے لگا، جبکہ جیسے ہی سوچ آئی تیزی سے بھاگتے کینٹین کی طرف گیا۔ حیا کیا ہو گیا ہے میرے بھائی؟ ٹھیک تو ہے؟ آرام سے صبر سے آ جا، ایسے کیوں حیا کو پکار رہا ہے جیسے جان کے لالے پڑے ہوں؟ ابھی ایان بھاگتے اپنے گروپ کے ٹیبل کے نزدیک ہی آیا تھا کہ حیا کا نام ایان کے منہ سے سن علی نے ایان کو ٹوکا۔ جیسے ہی ایان نے دیکھا تو ایک نظر حیا کو دیکھ سب کی گہری نظروں کو خود پر گاڑے وہ آرام سے ایک چیئر لاتے براجمان ہوا۔ حیا جو اندر ہی اندر خوش ہوئی تھی ابھی ایسے ایان کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کو بھی کچھ سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ السلام علیکم۔ ابھی حسن کچھ بولتا ایان کے جمال کی آمد پر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ سب نے ایک ساتھ سلام کا جواب دیا۔ کیا ہوا تم ایسے خاموش کیوں ہو گئے؟ جمال ایان کا منہ بنتا دیکھ چکا تھا، جبکہ اس کو اگنور کرتے جمال نے باقی سب کو پوچھا، جیسے ان سب نے اس کی گہری دوستی ہو۔ تمہیں دیکھ کر کسی کا منہ بھی بن سکتا ہے؟ زر جو جمال کے پیچھے ہی آ رہا تھا اس کے سوال کو سن تیزی سے جواب دیا اور چیئر پر بیٹھا۔ جمال نے سرسری سی نگاہ زر پر ڈالی اور واپس سے ایان کی طرف دیکھا۔ ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے ایان تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ جمال نے دھیرے سے بات کرتے ساتھ بیٹھے ایان کی وہ مخاطب کیا۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ یونی میرے اکیلے کی تھوڑی ہے، تمہارا بھی حق بنتا ہے، یونی سب کی تو ہے۔ اور ویسے رہی بات تمہاری یہاں آنے کی، تو ایسے ہی حیران ہوا کہ اچانک سے جمال شاہ ہمارے دسترخوان پر کیسے آ گیا۔
جتنا سنا ہے تمہارے بارے میں نے، تم تو کبھی اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو منہ نہیں لگاتے۔ ایان نے تنزیہ وار کرتے اب کے غور سے جمال شاہ کو دیکھا، جو پہلے ہی اس کو دیکھ کر رہا تھا۔ ٹھیک سنا تھا تم نے میرے بارے میں۔ جمال ایان کی بات سن کے ہلکے سے مسکراتے جبکہ ساتھ ہی جواب دیا، لیکن ابھی میں ویسا نہیں رہا جیسا میں پہلے تھا، اب بدل گیا ہوں۔ اب میں وہ جمال شاہ نہیں، اسی لیے یہاں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ جمال نے ہلکے پھلکے سے انداز میں گویا ہوا، ایسا اچانک کیا ہو گیا کہ تم بدل گئے؟ زر نے تیکھے سے لہجے میں پوچھا۔ بس یہ سمجھ لو اوپر والے نے مجھ پر کوئی کن کیا ہے، کسی ایسے انسان کو میرے سامنے لا کر کھڑا کیا جس کو دیکھ لگا اس کے سوا کچھ بھی اچھا نہیں۔ جمال شاہ نے آیت کا چہرہ یاد کرتے کھوئے ہوئے کہا۔ اب سب نے غور سے اس کو دیکھا تھا، کہیں محبت کا کوئی سنتن نہیں؟ اسمارٹ جو پہلے کھانے میں مگن تھا بات سن تیزی سے کھاتے بولا۔ سر نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا۔ ٹھیک سمجھے ہو تم؟ جمال نے اسمارٹ کو ایک نظر دیکھ مسکراتے دل کا راز بیان کیا، جبکہ یہ سن ایان زر دونوں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ واہ کیا بات ہے، تمہاری بات بھی بن گئی۔ دیکھو زر، میں نے سوچ لیا میں کچھ سالوں کے لیے لندن چلا جاتا ہوں، پھر جیسے ہی جمال کی طرف واپس آؤں گا تو کیا پتا کوئی لڑکی مجھ پر بھی فدا ہو جائے۔ اسمارٹ تو جمال کا جواب سن ہی دکھی ہوا گیا، کیونکہ اس کو اپنا دکھ یاد آیا تھا کہ اس کی کوئی لڑکی گرل فرینڈ نہیں تھی۔ وہاں جانے سے کچھ نہیں ہوگا، شکل پر غور کرو، اگر اپنے شکل کا علاج کروا لو تو پھر لندن جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لڑکی خود بخود تجھ پر فدا ہو جائے گی۔ علی نے کہکا لگاتے ماحول کو مزید خوشگوار بنایا، جبکہ اسمارٹ نے ایک گھوری سے نوازا۔ چلو گائز، اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اسد گھڑی پر ٹائم دیکھ بولا۔ تو سب اٹھے۔ برہان شاہ کیا لگتا ہے تم ایسے آج کو میرپور خاص مجھ سے دور رکھ سکتے ہو؟ جیسے ہی سب اٹھے وہاں سے گئے، جمال شاہ نے دل میں سوچتے بڑبڑایا، اگر آیت کا یہاں آنا منع ہے تو میرا وہاں جانا تو نہیں۔ آیت نے اب ملاقات بھی ہوگی اور اس کو اپنے دل کی بات بھی بولوں گا، پھر دیکھتے ہیں وہ کس کو اپنے لیے چنتی ہے۔ جمال شاہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ آج ہی میرپور جائے گا اور جلد سے جلد آیت کو اپنے دل کی بات بولنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ برہان اس سے پہلے آیت کے دل میں کوئی جگہ بنا لے۔ حیا بات سنو۔ ابھی حیا کلاس روم میں قریب پہنچی تھی، ایان نے پیچھے سے آواز لگاتے اس کو روکا۔ کلاس ختم ہوتے ہی مجھ سے ملنا پلیز، ایان تیزی سے کہتا وہاں سے گیا، جبکہ حیا اس کو جاتے تھے خوب مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کیوں ملنا چاہتا ہے۔ ماضی ایسے کیا آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہو، جیسے میں پتہ نہیں تم سے کیا فرمائش کرتی؟ مراد شاہ جنت کو گھورتے دیکھ اسپاٹ سے بولا تو جنت نے ڈرتے آنکھیں جھپکائیں۔ دیکھیں آپ مجھے یہاں ملنے بلاتے تو میں آ جاتی ہوں، وہ بات اور تھی، لیکن یہ جو آج آپ نے کہا ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں ہرگز ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے بات میری عزت پر آ جائے۔ جنت اپنے دوپٹے کو درست کرتے مصنوعی خفگی سے بولی، جبکہ جنت کی باتیں سن مراد کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ہم کوئی گرے ہوئے انسان ہیں جو تمہاری عزت کا تماشا بنا دیں گے؟ ہم تمہارے لیے پیار سے یہ گجرے لائے ہیں تاکہ تمہارے بالوں میں لگا سکے، اور تم ہماری نیت پر شک کر رہی ہو۔ مراد جس نے غصے کو ضبط کرتے جنت کو بازوؤں میں دبوچا تھا، اب کے بولتے اس کو غصے سے مزید قریب کر گیا۔ جنت کی نیلی آنکھوں میں پانی بھرا تھا اور وہ درد سے کرا اٹھی۔ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، وہ درد کو اپنے اندر بھرتے مشکل سے بولی۔ مراد جس نے جنت کا بازو دبوچا ہوا تھا، اس نے کامتے ہونٹوں کو دیکھ اس کا بازو چھوڑ گیا، جبکہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گیا۔ جنت مقابل کو چھوڑ دیکھنے پر ڈرتے 2 قدم پیچھے ہوئی، جلدی سے اپنی سانسوں کو تیزی سے بھرنے لگی۔ سوری مجھے ڈر لگ رہا ہے، بس اسی لیے ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ جنت اس کو دیکھ کیوں اتنا ڈر رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی، لیکن ہمت کرتے بولی میں۔ ابھی جنت آگے کچھ کہتی مراد ویسے ہی تیزی سے چلتے جنت سے دور ہوتا گیا۔ جنت نیلی آنکھوں کو اس پر گاڑے کتنی دیر تک اس ستم کو جاتے دیکھتی رہی۔ داتا بخش ہم جا رہے ہیں، جنت کو اس کی حویلی کے رستے پر چھوڑ دینا۔ مراد جو باغ سے نکلتے باہر آ چکا تھا، آنکھوں پر گلاسز لگاتے داتا بخش کو حکم دیتے تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ داتا بخش حکم ملتے ہی بھاگتے باغ کے اندر گیا جہاں پر جنت تھی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ ایک تو اس کی وجہ سے اتنی گرمی میں، وہ بھی دوپہر کے وقت۔ جنت گاڑی میں بیٹھتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی۔ حویلی سے سب سے چھپ کر ملنے کیا اتنی دور باغ میں آئی۔ اب کے بولتے اس کے ہاتھوں کو لمبا کھینچا، جبکہ داتا بخش جو گاڑی چلا رہا تھا ہلکے سے مسکرایا تھا۔ وہ مجھے باتیں سنا کر چلتا بنا، اب اگر اس نے مجھے بلایا تو میں بالکل بھی آنے والی نہیں۔ جنت نے آخر کی بات داتا بخش کو دیکھتے کہی تاکہ وہ مراد شاہ کو یہ سب کچھ بتا دے کہ وہ ناراض وہی نہیں ہو سکتا، جنت شاہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کو یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں ساہیوال جا رہی ہوں۔ جنت نے سوچ لیا تھا جب تے کو کہتا ہے جنت میں بہت چاہتا ہوں تمہاری محبت میں تارے توڑ لاؤں گا وغیرہ وغیرہ، اور ابھی پوچھا ہی تھا کہ دوپٹہ کیوں اتاروں، پیار سے بتانے کی بجائے ڈانٹ کر گجرے منہ پر مار کر چلا گیا۔ جنت حویلی میں داخل ہوتے ہی غصے سے چلتے گجروں کو دیکھ ٹوکری میں پھینک گئی۔
ابھی برہان یہ دیکھ ہلکے سے مسکرایا تھا، فون پر آتی کال دیکھ مقابل نے سامنے چلتی ویڈیو کو بند کیا۔ ہاں کہو خادم۔ اب کہ وہ اٹھتے چلتے ٹیبل تک آیا اور کیمرہ بند کرتے اس کی تاریں اتارتے اس کو ویسے ہی بیگ میں ڈالنے لگا، جبکہ فون ابھی بھی کان سے لگا ہوا تھا۔ سائیں پارٹی کے کچھ لوگ آئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ خادم نے بڑے آرام سے پوچھا۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، برہان نے کہتے فون بند کیا۔ داتا بخش۔ برہان فون بند کرتے ہی خود سے بڑبڑایا، جبکہ جنت کی بولی بات یاد کرتے برہان کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیلی۔ ماننا پڑے گا مراد چاچو نے کافی مزے سے زندگی گزاری تھی، کیا محبت کرنے کا طریقہ ہے۔ برہان کو مراد کا ہر انداز بہت لاجواب لگا تھا، لیکن سوچنے والی عادت یہ تھی کہ داتا بخش کے پاس یہ کیمرہ کہاں سے آیا جس میں مراد چاچو اور جنت چاچی کی پوری کہانی بیان ہے، وہ بھی پل پل کی۔ اب آپ کو یاد تو ہوگا کہ داتا بخش نے برہان کو ایک بار کچھ دیا تھا، یہ وہی کیمرہ تھا جس میں مراد شاہ کی کہانی بیان تھی۔ برہان نے جب یہ کیمرہ پہلی بار آن کیا وہ تب مراد کو دیکھ کر حیران ہوا، مگر برہان نے بھی پھر مراد کی زندگی کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی فری ہوتا مراد اور جنت کی زندگی کو دیکھتا۔ برہان ماتھے پر انگلی چلائے تیزی سے روم سے باہر آیا، جبکہ چلتے وہ لان میں داخل ہو چکا تھا۔ خادم میرا ایک کام کرو، جلدی سے پتا کرو یہ داتا بخش ہمیں کہاں ملے گا، اور یاد ہے اس بات کی خبر کسی کو نہ لگے۔ برہان لان میں خادم کا کام دیتے اب مردوں والی بیٹھک میں کی طرف گیا۔ اس طرف کیا ہے جہاں سے ابھی آیا تھا؟ آیت جو اوپر روم میں کھڑی ہوئی تھی برہان کو لان کی دوسری طرف جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا آتے دیکھ خود سے بڑبڑائی۔ ایسے ٹہلنے سے کوئی حل ملنے والا ہے تو بتا دو مجھے، میں بھی تمہارے ساتھ ایسے 2 چکر لگا لیتی ہوں۔ انار نے مذاق اڑانے والے انداز میں حیا کو گھورتے پر مجبور کیا۔ تو تمہاری طرح بیٹھ کر بھی کوئی حل ملنے والا نہیں۔ حیا پوری طرح تپ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس سے فارغ ہوئی ایان پہلے سے ہی کلاس کے باہر اس کا منتظر تھا۔ حیا اس کو دیکھ بہت خوش ہوئی تھی، مگر جیسے ہی ایان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا کہ اس نے سوچ لیا وہ اس لڑکی سے ملے گا، حیا کے جیسے پیروں تلے زمین نکلی ہو۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ایان یہ کہے گا کہ وہ اس لڑکی اس یونی کی ہے، اس کو لگتا ہے، لیکن وہ ایان کی بات سن جیسے صدمے میں چلی گئی۔ تب وہ اس کے مشورے میں ہاں ملانے کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ ابھی ویسے ہی غصے سے اپنے گھر کے لان میں ٹہل رہی تھی۔ حیا یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو کہاں یہ عشق وشق میں پڑ گئی، اور ساتھ میں میرا بھی ایسی بکواس باتوں میں دماغ خرچ کروا رہی ہو۔ جیسے ہی انار نے عالیہ کا میسج دیکھا اس کو ایک دم سے اپنا کام یاد آیا، جبکہ وہ ساتھ ہی عالیہ کے میسج کو پڑھ جواب ٹائپ کرنے لگی۔ جب تجھے ہوگا نا تب پوچھوں گی۔ حیا ویسے ہی غصے سے بھڑکی۔ لو بھائی گرم گرم چائے اور ساتھ میں پکوڑے۔ ابھی انار کچھ بولتی کہ نمرین چائے لاتے بولی، تو حیا جو غصے سے ٹہل رہی تھی اپنی بھابھی کو دیکھ آرام سے چیئر پر بیٹھی۔ کیا ہوا ایسے منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ نمرین جو مگوں میں چائے ڈالنے لگی تھی ایک نظر حیا کو دیکھ مخاطب کر گئی۔ انار جو فون پر عالیہ کا میسج کر رہی تھی سریسی سا نمرین کو دیکھ جلدی سے عالیہ کے ان باکس سے نکل حیا کو میسج کرنے لگی۔ ابھی حیا کچھ کہتی فون پر میسج کی بیٹ سن فون آن کیا، جبکہ انار کا میسج دیکھ وہ سامنے بیٹھے انار کو گھورنے لگی۔ ساتھ ہی اس کا میسج پڑھا۔ میری مانو یہ ٹھیک وقت ہے اپنی بھابھی کو صاف بتا دو کہ بھابھی میں آپ کے بھائی کو محبت میں پاگل ہو چکی ہوں، پلیز میری اپنے بھائی سے شادی کروا دے۔ میسج کے لاسٹ پر ہنسنے والا ایموجی بھی ڈالے، جیسے انار نے ایک بار پھر محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ حیا کا بس نہیں چلا، وہ ابھی انار کو مار مار کر صاف کر دیتی، جبکہ غصے کی ضبط کرتے فون کو بند کرتے ٹیبل پر پٹک گئی۔ ایسے انار کو میری پیاری نند کیوں گھور رہی ہو؟ نمرین جو مگ حیا کے سامنے رکھنے لگی، اس کو سامنے بیٹھی انار کو گھورتے دیکھ وہ ہلکے سے مسکراتی بولی، کچھ نہیں بھابھی ایسے ہی بکواس میسج سینڈ کیا تھا اس نے، میں نے ابھی دیکھا۔ تو حیا تیزی سے ہلکے پھلکے سے انداز میں بولتی بات چھوڑ گئی۔ نمرین اس کی بات کو سمجھ ویسے ہی اب مگ انار کا ہاتھ میں تھما گئی۔ نمرین آپ ہی آیت نے لاہور کب جا آنا ہے؟ میرا مطلب آپ کو کوئی بات ہوئی ہے اس سے؟ انار حیا کو پریشان بیٹھے دیکھ نمرین سے مخاطب ہوئی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ ابھی آنے والی ہے، برہان کو وہاں زیادہ کام رہتا ہے، اور آیت ٹھیک بھی نہیں تھی۔ امی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ آیت کو 2 دن سے بخار ہے، برہان اس کا اچھے سے خیال رکھ رہا ہے، اور برہان نہیں چاہتا ابھی آیت اس کو چھوڑ یہاں اکیلی چلی ہے۔ آخری کی بات نمرین ہلکے سے اسمائل پاس کرتے کر گئی، جبکہ حیا اور انار بھی سن دھیرے سے مسکرائیں۔ سچ میں؟ تو تمہیں یہاں کچھ بتانے آئی تھی حیا؟ جیسے نمرین کو یاد آیا بولی، تمہارا نشانہ اتنا کمال کا نہیں۔ سرحان جو نشانہ چونکتے پر دوبارہ سے نشانہ لگانے لگا تھا، آواز سے ان بندوق کو ویسے ہی پکڑے دائیں طرف مڑا جہاں پر حور نے سیب ڈالے مسکرائے۔ تو سرحان نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ آج جینز کی جگہ قمیص شلوار میں ملبوس تھی۔ اچھا اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ نشانہ کیسے لگایا جاتا ہے؟
सरहान बंदूक की नोक नीचे करते बुलंद आवाज में बोलता, वो दूर खड़ी आसानी से सुन सके। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और सर हिलाते सरहान के बिल्कुल सामने आई। रहने दो हूर शाह, हमें पता है तुम खुद को बड़ी 30 मार खान समझती हो, बताने की जरूरत नहीं। सरहान ने ये कहते जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। हूर जो सेब खा रही थी काली आंखें फाड़ सरहान को घूरा। सरहान शाह 30 मार समझती ही नहीं बल्कि मैं हूँ। और सेब दांतों से चबाते तेजी से बोली, जबकि मुकाबिल को बोलने का मौका दिए बिना सेब सरहान के हाथ में देते बंदूक खुद थाम गई। सरहान हक्का बक्का सा रह गया और बंदूक लेते अपना दुपट्टा जो इसके गले में था एक अदा से कमर पर बांध गई। सरहान ने एक नजर भरपूर इसको देख हूर का थामा सेब मजे से खाने लगा, जबकि साथ ही टेबल पर बैठे नजरें हूर के निशाने की तरफ वापस की। हूर ने सामने बोतल पर पड़े सेब का निशान बांधते गोली चलाई तो वो अपने मकसद में कामयाब हुई। क्या बात है, मान गया तुम्हें। ऐसे ही किसी से सीक्रेट एजेंट नहीं बनाया, बल्कि मैं बहुत कुछ देखकर ही तुमको सिलेक्ट किया गया होगा। ये निशाना तो ऐसे ही था, तुम बहुत काबिल का। ये साबित करने के लिए तुम्हें वो सामने आसमान हूर सरहान जो हूर के करीब आ चुका था इसके कान में सरगोशी करते बोलते सामने आसमान की तरफ इशारा कर गया, और उड़ते परिंदों का निशाना बांधना होगा। बताओ कर पाओगी। सरहान सेब को मजे से खाते हूर के सामने खड़ा हुआ। यूं के इतनी धूप में हूर ने अपनी काली आंखों को छोटा करते मसनूई अंदाज में सरहान को तका। दोनों की नजरें एक दूसरे के अक्स को गहरा कर रही थी। मुझे कोई शौक नहीं ऐसे बेजुबान परिंदों को कत्ल करने का। ऐसे बकवास काम तुम खुशी से करते होगे, मगर अभी ये काम बकवास काम करने वाली नहीं, और ना ही ये तुम्हें करने दूंगी। हूर वैसे ही तक कैसे लहजे में बोलती बंदूक मजबूती से पकड़ते सरहान से फैसला बना गई। सरहान जो जानता था हूर ऐसे ही करेगी, इसको जाते देख हल्के से मुस्कुराते लंबे लंबे ढक पड़ते इसके पीछे हुआ। सलाम ताया जान। जमाल एक नजर अपने ताया फैसल शाह को देख उठते ही से खड़ा हुआ। वालेकुम सलाम, फैसल शाह ने जवाब देते आंखों से बैठते क्या इशारा किया, जबकि वो खुद भी आराम से बैठते। आज यहाँ आने का ख्याल कैसे आ गया। अभी फैसल शाह कुछ बोलता, असलम शाह जमाल का बाप वहां आते बुलंद आवाज में गोया हुआ। फैसल शाह सरसरीसा असलम को देखते वापिस से जमाल शाह को गौर से देखने लगा, जबकि वो आराम से पुरसकून होते सोफे पर टेक लगा गया। क्योंकि यहाँ आने से पहले मुझे आपकी इजाजत लेनी थी या किसी के दस्तखत पेपर्स पर करवाने थे। मैं यहाँ मीरपुर आ सकता हूँ कि नया नहीं। जमाल शाह भी अपने बाप का बेटा था। उसने तर्क बतर्क बोलते एक नजर अपने बाप को देखा, जबकि अपने अल्फाज से वो दोनों भाइयों को सुना चुका था कि वो भी इन्हीं का खून है, किसी से डरता नहीं। कितने दिन के लिए आए हो। असलम शाह गुस्से से कुछ बोलते फैसल शाह बहुत आराम से जमाल शाह के अंदाज को देख बोला, ताकि कितने दिन रहने आए हो यहाँ। जब दिल किया वापस चला जाऊंगा। बाकी मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ आए हैं, इनके रहने का इंतजाम करवा देना। जमाल शाह खड़े होते एक ही सांस में बोलते लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियों को अबूर कर गया, और फैसल शाह असलम शाह ने दूर तक इसको जाते देखा। भाई साहब ये लड़का दिन ब दिन हमारे साथ हाथ से निकलता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ एक दिन इसकी वजह से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। असलम शाह का तो जैसे जमाल की ऐसी बात बदतमीजी से खून खोल गया। वो गुस्से से भड़कते तेजी से खड़े हुए थे। कुछ नहीं होता असलम, इसको कहीं नहीं जाएगा। ये लड़का अभी मुंह के बल गिरा है, इसीलिए तन बदन में आग लगी हुई है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। फैसल शाह ने बोलते जैसे मक्खी उड़ाई थी। तुम्हें नहीं पता जमाल हमारे आगे चलकर कितना काम आने वाला है। फैसल शाह ने आगे का सोचते दिल में बड़बड़ाया। हाया तुम्हें क्या हुआ, तुम तो ऐसी नहीं थी। मुझे अमेरिका से आए हुए 2 दिन हो गए, और तुम ना खुद कहीं मुझे लेकर जाती हो और ना ही अपनी यूनी के बारे में कुछ बताती हो। आबिश मुंह बनाते हया के बेड पर लेटने वाले अंदाज में गिरी। यार सॉरी, मैं बहुत बिजी थी। हया जो लैपटॉप खोले बैठी थी अब पूरी तरह आबिश की तरफ मुतवज्जो हुई थी। हाँ नजर आ रहा है डियर कजन कि काम से ज्यादा तुम सोचने में बिजी हो। ऐसा भी क्या जिसको इतना टाइम देकर सोचा जा रहा है। आबिश तीखी सी नजर हया पर डालते आईब्रो चुका गई, जबकि हया उसकी नजरों को खुद पर गहरा होते देख कंफ्यूज हुई थी। तभी वो उठते तेजी से बालकनी की तरफ गई ताकि खुद की कैफियत को छुपा सके। आबिश तुम भी ना ऐसे ही लगा होगा तुम्हें, और वैसे भी काम पर सोचना तो पड़ता है ना। अब क्या हया ने हल्के फुल्के लहजे में कहते बात को रंग दिया। बिजली मैडम यहाँ क्यों ऐसे मुल्क गाय खड़ी हो, वैसे कोई मर गया है। अना ने बताया मुझे। हूर जो एकदम तेजी से रूम में दाखिल हुई थी हया को बालकनी के पास खड़े देख ऊंची आवाज में बोलते हया को शॉक कर गई, जबकि हया तकरीबन भागते हूर के करीब आई थी और बिना मौका दिए इसको बेड पर की तरफ पलटा, क्योंकि वो सामने बैठी आबिश को देख सके। हूर जो आगे बोलने ही लगी थी, अचानक से हया के इतने मजबूत से पकड़ने पर वो हक्का बक्का हुई, मगर जैसे ही बेड पर किसी अनजान लड़की को देखा वो पल में ताबिश का शिकार हुई। हया फ्रेंड
بھی لگتا ہے اپنے جتنی ہوشیاری سے بناتی ہے تو اس نے دیکھے بنا ایک ساتھ کتنا کچھ بول دیا۔ آبش تو حور کا انداز دیکھ کشش ہو چکی تھی، جبکہ حیا اور حور اس کی تعریف سن میں آئی تھی۔ سوری، وہ مجھے لگا حیا، کوئی بات نہیں، فرینڈز ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اینی ویز، آبش مسکراتے اپنا ہاتھ حور کے آگے کر گئی، جس کو حور نے بھی اگلے ہی پل تھاما۔ می حور، آبش، یہ حور میری بہت اچھی دوست ہے، ہم ساتھ میں یونی میں پڑھتے ہیں اور بہت کچھ ایک ساتھ کرتے ہیں۔ حیا جو خوش تھی حور کو دیکھ جلدی سے تفصیل انداز میں بولی، اتنا ہی نہیں، اب تو رشتے میں یہ بھی کزن بن گئی ہے۔ حیا ہنستے جلدی سے بولی، جس کو سب حور بھی مسکرائے۔ وہ کیسے؟ ابھی سلجھی، وہ ایسے کہ حور میری بہن ہے۔ ابھی حیا کچھ بولتی، نمرین جو حور کا آنٹی سے ملنے چلی آئی تھی خوشی سے بتاتے حور کو گلے لگا گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اور ملتے ہی دریافت کرنے لگی، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ ساہیوال میں سب کیسے ہیں؟ شاہو حویلی گئی تھی؟ نمرین اپنا بتاتے ساتھ ہی سب کے بارے میں جاننے لگی، جبکہ آبش جو سمجھ چکی تھی کہ اب خاموشی سے سن رہی تھی۔ جی آپ ہی وہی گئی تھی، ناز آنٹی، میرا مطلب بڑی امی کے پاس، وہاں بہت مزہ آیا سچ میں۔ حور نمرین کو دیکھ بولی، ہاں مزہ تو آنا ہی تھا نا، تائی سب کا بہت کرتی ہیں۔ خیر تم لوگ باتیں کرو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ نمرین حیا آبش کو خاموش کھڑے دیکھ بولی، نہیں بھابھی، میں حور کے ساتھ باہر جانے والی تھی، ہمیں کچھ خاص کام ہے، باقی آپ ایسے کریں آبش کو اپنے ساتھ بوتیک لے جائیں، اس کا شاپنگ کروائیں، میں کام سے فارغ ہو کے آپ کو وہیں جوائن کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کو حیا آبش کو بولنے کا موقع دیے بنا حور کو لیتی وہاں سے بھاگی، جبکہ نمرین مسکراتے آبش کا تیار ہونے کا کہتی خود بھی گئی۔ ہم ایسے وہاں سے بھاگے کیوں؟ حور جو حیا کو تیزی سے حیران ہوئی تھی بولی، جبکہ دونوں حیا کے گھر سے باہر نکلتے پیدل چلتے پارک میں داخل ہوئے، کیونکہ مجھے تم پر غصہ کرنا ہے اسی لیے۔ حیا جو پہلے چل رہی تھی حور کے بے تک کے سوال پر چڑھی، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تو اسی لیے کہا تمہاری کزن کو برا لگا ہوگا۔ حور حیا کو بھڑکتے دیکھ اب کے دھیرے سے بولی، جبکہ حیا سن پھر سے چلنے لگی۔ پارک میں چند اکا دکا لوگ تھے، جبکہ بچے بہت مزے سے کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں بچوں کے پاس سے گزرتی گھاس پر بیٹھی۔ تم اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ میں ایان والے مسئلے کا کیا کروں؟ حیا جو پوری طرح الجھی پڑی تھی پریشانی سے منہ پھلائے بولی، کیا کرنا ہے ایان بھائی کا وہی کرو جو دل کہہ رہا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ ایسے کرو سیدھی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ اور بتا دو جو لڑکی میسج کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں۔ اور حیا کو ایسے پریشان دیکھ صاف لہجے میں بولی، جبکہ یہ سن حیا نے ایک لمبا سانس اندر کو کھینچتے آنکھیں بند کرتے آسمان کی طرف دیکھا، اور جو تھوڑے فاصلے پر براجمان تھی کھسک کر حیا کے نزدیک ہوئے۔ حیا میری جان، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوتا، کتنی دیر ایسے ہی ایان بھائی کو اور خود کو تنگ کرو گی؟ کبھی نہ کبھی تو اس کو سچ پتہ چلے گا نا، تو بہتر ہے ابھی ہی سب کچھ سامنے آ جائے ان سے، پر یہ نہ دیر ہو جائے۔ حور نے پیار سے حیا کو سمجھانا چاہا، لیکن حور، میرا دل نہیں مان رہا، ایسے لگتا ہے ابھی اس کو کچھ بتایا تو کھو دوں گی، جیسے بھی کر ابھی فی الحال ایان کو کسی اور لڑکی سے ملوانا ہوگا۔ تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ اور حیا کی بات کاٹتے درمیان میں بولی، جبکہ حیا ایک ہی سانس خارج کرتے حور کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی۔ اور میں چاہتی ہوں وہ مجھے ایسے ہی حیا جانتے ہوئے چاہے، میں اس کے سامنے وہ مجھے پہچانے، تو بس ابھی اس کے سامنے کوئی اور لڑکی جائے گی، فون پر تو میں ہی بات کروں گی، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایان فرق محسوس کر پاتا ہے یا نہیں۔ دوسری بات، وہ اس لڑکی کو کتنا بول سکتا ہے، مجھے یہ بھی دیکھنا ہے، آخر اس کو اتنا تنگ کیا ہے میں نے۔ حیا آخری کی بات کہتے مسکرائی تو حور سب سن تھوڑی ناخوش ہوئی۔ ٹھیک ہے جیسا چاہتی ہو کرو، مگر کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، ایسا نہ ہو ایان بھائی اس لڑکی پر فدا ہو جائے جس کو ایسے ہی ناٹک کے لیے تم سامنے بھیجنے لگی ہو۔ وہ تو بات کی بات ہے ڈیئر فرینڈ، ابھی یہ بتاؤ ایان کے سامنے بھیجنا کس کو ہے؟ حیا جو حور کو بات سن جیسے ناک سے مکھی اڑائی، سب اتنا سوچ لیا میری پیاری دوست، تو مجھے یقین ہے لڑکی بھی ڈھونڈ لوں گی۔ حور اس کو پھر سے سوچتے دیکھ تیزی سے بولی، تو حیا حور کو دیکھ دھیرے سے اسمائل پاس کر گئی۔ اوکے گائز، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا اور فی امان اللہ۔